अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और मेरे नावल को एंजॉय कर रहे होंगे। काइंडली चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें जो लोग न्यू हैं, और जो पुराने हैं वो बेल आइकन को प्रेस कर दें। ओके, तो हम अब अपना नावल स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। लेकिन ये तो जैसे मुमकिन ही नहीं था। इसका हाथ काफ़ी ज़्यादा वज़नी था। वो अपना आप इसके बाजू के नीचे फंसा हुआ महसूस करने लगी। उठें, अभी मरना नहीं चाहती मैं, अभी उम्र ही क्या है, वो इसको झंझोड़ते हुए कह रही थी। ये क्या हुआ था उसे समझ ना आया, लेकिन उसके एक बार फिर से सोने पर वो इसे ज़ोर ज़ोर से झंझोड़ने लगी थी। लेकिन अजीब इंसान था। लड़की, तुम्हारा दिमाग तो ख़राब नहीं हो गया? ये क्या बेवकूफ़ाना हरकत कर रही हो तुम? आवाज़ नीचे चली गई तो क्या सोचेंगे सब लोग? फ़िलहाल तो मैं तुमसे बहुत सारे हिसाब पूरे करना चाहता हूँ। मैं आपकी तरह आवारा नहीं हूँ, एक अच्छी बच्ची हूँ जो टाइम पर सोती है और टाइम पर जागती है। आपको ऐसी गलतफहमी क्यों थी? मैं आपका इंतज़ार करूँगी। मुझे किसी पागल कुत्ते ने नहीं काटा कि मैं आपके लिए अपनी नींद ख़राब करूँ। शिनावर की गलतफहमी दूर हो चुकी थी। अच्छा, तो अगर इतनी ही अपनी नींद प्यारी थी तो कम से कम अपनी ज्वेलरी और ये ड्रेस तो उतार के सोती। वो इसे जताता हुआ उठकर बैठ गया। ये बात अलग थी कि शिनावर ने इस पर अपना बिल्कुल कोई वज़न नहीं डाला था। कल मैं बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी और मैं चाहती थी कि सारी रात भी ऐसी ही प्यारी लगूं। लेकिन आप तो हैं ही एक नंबर के जेलस पर्सन। मेरी खूबसूरती बर्दाश्त नहीं हुई, इसलिए मेरी ज्वेलरी उतार दी आपने। लेकिन अभी तो आपको और भी जेलस होना है, क्योंकि कल वलीमा है और मैं इतनी प्यारी लगूंगी कि कल भी, बल्कि कल तो और भी ज़्यादा मज़ा आएगा, वो बोली। और कैसे सच में लगता था कि वो अपनी बीवी के हुस्न से जेलस होता है। इस लड़की की सोच इतनी अजीब क्यों थी? क्या वो जानबूझकर ऐसी हरकतें करती थी, या अभी तक इसे ये पता ही नहीं था? शिनावर का दिल चाहा कि वो अभी अभी से अपना रिश्ता निभा ले। वो इतना मतलबी हरगिज़ नहीं था कि चंद पल के सुकून के लिए इसे बेसुकून कर दे। इससे पहले इसके दिल में अपने लिए मोहब्बत पैदा करनी थी, और वो जानता था ये इतना मुश्किल नहीं है। उठ गए आप? मैं कब से आपके जागने का इंतज़ार कर रही थी। मुग्ज़म की आंख आज काफ़ी देर से खुली थी। वो कल काफ़ी थक गया था, इसलिए अमरीश ने खुद उसे जगाना मुनासिब न समझा और कितनी देर उसके जागने का इंतज़ार करती रही। अरे तुम जगा देती, मुझे कितनी देर से इंतज़ार कर रही थी तुम। तुम्हें भूख लगी होगी, इतनी देर तुम्हारे लिए भूखा रहना ठीक नहीं है, बच्चे की सेहत पर बुरा असर पड़ सकता है। वो बिस्तर चढ़ते हुए इससे कहने लगा। नहीं, इतनी कोई ख़ास भी नहीं लगी हुई, नीचे जाने का सोच रही थी। फिर कल रात से घर का माहौल भी कुछ अजीब सा है, मुझे अकेले जाना ठीक नहीं लग रहा था, इसलिए आपके जागने का इंतज़ार कर रही थी। अमरीश ने मुस्कुराकर इसकी परेशानी दूर की थी, जबकि मुग्ज़म भी बेड से उठकर बैठ गया था। जो कुछ भी हुआ था, कहीं ना कहीं इसकी वजह वही था। कल इसकी वजह से एक बार फिर से ये घर टूटते टूटते बचा था। यकीनन ज़रावर भी गलत था, लेकिन उसकी गलती इतनी बड़ी तो ना थी जितनी बड़ी गलती उसने की थी। लेकिन बात उसको अब अपने आप को समझ नहीं आ रही थी। क्या हुआ? तुम बाहर क्यों नहीं चल रही? सब कुछ तो ठीक था ना, कि तुम्हें भूख नहीं लगी हुई? वो दूसरी बार वो सब लोग इसके लिए अहमियत रखने लगे थे। वो इन सब के साथ खुश रहने लगी थी। इस बात को लेकर वो भी काफ़ी पुरसुकून था। लेकिन कल रात जो कुछ भी हुआ, इस पर वो उदास हुई थी। दुख तो ऐसे भी बहुत था, ज़रावर और जरशे के घर छोड़ जाने का। लेकिन दादा जान से अपनी नाराज़गी वो खूब जाहिर करने वाला था, इस बात का इसे अंदाज़ा था। शिनावर किसी की भी बात इतनी आसानी से मान जाए, ऐसा तो मुमकिन ही नहीं था। वो पहले खूब नखरे दिखाता था, और फिर अगर इसका दिल राज़ी हो तो वो अपनी रजामंदी देता था। वो जानता था शिनावर चुप अभी नहीं बैठेगा। मेरी जान, शिनावर और अनाया कहीं नहीं जा रहे। दादा जान शिनावर को कहीं नहीं जाने देंगे, और तुम्हें बिल्कुल फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। हम बाबा को ये बात समझाएंगे। बाबा को लगता है कि मुग्ज़म के साथ जो कुछ हुआ है वो गलत है। अगर अनाया मुग्ज़म को माफ़ कर देती है और कहती है कि वो अपनी ज़िंदगी अब पुरसुकून होकर गुजार सकती है, क्योंकि दादा जान का मानना है कि मुग्ज़म की वजह से अनाया की ज़िंदगी डिस्टर्ब हुई है, और ये बात कहीं ना कहीं सच भी है। अगर तुम चाहती हो कि ज़रावर घर वापस आ जाए, तो तुम्हें अनाया के दिल से मुग्ज़म का डर ख़त्म करना पड़ेगा, क्योंकि जिस दिन वो नॉर्मल हो गई उस दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो इसे समझा रहा था, जबकि अनाइश को इसकी कोई बात समझ नहीं आ रही थी। लड़की किधर भाग रही हो? वो अनाया को तैयार होकर बाहर निकलते देख इसके रास्ते में हायल हो गया। भाग रहे होंगे मेरे दुश्मन, मैं क्या डरती हूँ आपसे? आपको देखकर भूख लगी, मैं नीचे जा रही हूँ, भूख लगी है, मुझे नाश्ता करना है, मेरा रास्ता छोड़ दें। मैंने कब कहा मुझसे डर रही हो? खैर, साथ में चलेंगे। इस तरह से मुंह उठाकर पहले दिन लड़की बाहर नहीं निकलती कमरे से, इतना तो पता ही है तुम्हें, और आई बड़ी दुल्हन बनकर बैठने वाली। शिनावर ने इसको समझाते हुए अपना माथा पीटा। आपने तो दूल्हा बनने में PhD कर रखी है, तो बताएं मुझे, इस तरह से नहीं निकलते। चलें, हटे और साथ चलें, इतना भी कोई प्रॉब्लम नहीं था कि आप मेरे रास्ते में दीवार बनकर खड़े हो गए। सीधे कहते ना कि नीचे अकेले जाने में डर लग रहा है, तो साथ चलो, बस एवं। वो इसे सहन करने वाले अंदाज में साथ चलने को कह रही थी।
اس کا سوال مشرق ہوتا تھا، وہ جواب مغرب دیتی تھی۔ وہ اس کی سوچوں تک نہیں پہنچ سکتا تھا۔ مجھے نیچے اکیلے جانے میں بالکل ڈر نہیں لگتا محترمہ، سارے لوگ نیچے میرے اپنے ہیں، لیکن نیچے جاتے ہی ہم ناشتے کی ٹیبل پر نہیں بیٹھیں گے، ہم گھر پر ناشتہ نہیں کریں گے، یہ بات یاد رکھنا۔ اب چلو نیچے، وہ اسے پیچھے آنے کا اشارہ کرتے ہوئے کہنے لگا۔ وہ تو پتہ نہیں کتنی دیر سے اپنی بھوک کو کنٹرول کیے بیٹھی تھی۔ اس کی بات پر اچھی خاصی غصہ ہو گئی۔ ایک تو صبح اٹھتے ہی اسے اتنی زور کی بھوک لگتی تھی۔ مجھے بھوک لگی ہوئی ہے مسٹر شناور، اور میں نیچے جا کر ناشتہ کروں گی، اور اگر آپ نے اپنی ناک کچی رکھنی ہے اور ناشتہ نہیں کرنا تو مت کریں۔ ارے بیوقوف لڑکی، میں تمہیں کس طرح سے سمجھاؤں؟ ہم گھر پر ناشتہ نہیں کریں گے کا مطلب ہے کہ باہر جائیں گے، اس نے غصے سے اپنا ماتھا پیٹتے ہوئے کہا۔ اچھا، اس نے دونوں ہاتھ کمر پر ٹکا کر اسے دیکھتے ہوئے بس یہی ایک لفظ ادا کیا۔ اس اچھا کا کیا مطلب ہے؟ اچھا کا مطلب اچھا ہی ہوتا ہے، برا تو ہونے سے رہا۔ سمجھ میں نہیں آتی، اتنی ذرا سی بات ٹھیک ہے، ہم دونوں ناشتہ جا کر زراور بھائی اور زرشی کے ساتھ کریں گے، لیکن آپ نے میرا اتنا سارا وقت ضائع کر دیا۔ سیدھے سے بات بتا سکتے تھے، مجھے سمجھ میں نہیں آتا آپ لفظوں کو اتنا ضائع کیوں کرتے ہیں؟ آپ کی شکل اتنی اچھی نہیں ہے جیسے دیکھ کر میں تھوڑی دیر کے لیے اپنی بھوک بھول جاؤں۔ وہ جلدی سے کمرے سے نکلتے ہوئے اس سے بول رہی تھی، جبکہ شناور منہ کھولے اس کے ساتھ ہی کمرے سے باہر نکل آیا۔ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا یہ چھوٹی سی لڑکی اتنی ساری باتیں کر رہی تھی اور وہ خاموشی سے سن رہا تھا۔ وہ کمرے سے باہر نکلا تو وہ اپنا دوپٹہ ٹھیک سے سر پر اوڑھ رہی تھی، ساتھ ہی اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرا تھا۔ کسی طرح کا میک اپ اس نے بالکل بھی نہیں کیا تھا۔ چلو یار، بہت بھوک لگی ہے، آپ سے پوچھا کسی نے؟ وہ اسے دیکھتے ہوئے سوال کر رہی تھی۔ شناور سر پٹا گیا۔ نہیں، میں نے سوچا تمہاری تعریف کر دیتا ہوں۔ بیوٹی کا کمال ہے، اس نے لفظوں کو بے حد کھینچ کر ادا کیا۔ مطلب صاف تھا، کل والی بات سیدھا دل پر جا کے لگی تھی۔ اب چلیں کہ سارا دن یہی رکنے کا ارادہ ہے؟ اسے یوں ہی کھڑا دیکھ کر اس نے گھبرا کر کہا، جس پر وہ ہاں میں سر ہلاتا اس کے پیچھے پیچھے سیڑھیاں اترنے لگا۔ وہ دونوں ایک ساتھ نیچے اترتے پیارے لگ رہے تھے کہ جو بھی انہیں دیکھ رہا تھا اس کے منہ سے ماشاءاللہ پھسل رہا تھا۔ شناور شاندار پرسنالٹی کا مالک تھا، لیکن عنایا وہ واحد لڑکی تھی جو اس کے ساتھ سب سے زیادہ جچتی تھی۔ السلام علیکم، وہ مسکراتے ہوئے کرسی کھینچ کر بیٹھی تھی، جبکہ اس کا اتنا خوشگوار انداز سب کو مسکرانے پر مجبور کر گیا تھا۔ یہ بھی آج پہلی بار ہوا تھا کہ وہ اپنے کمرے سے خوشی خوشی نکلی تھی، ورنہ سب کو تو یہ لگتا تھا کہ اسے زبردستی کمرے سے نکالا جاتا ہے۔ وعلیکم السلام، اس نے مسکراتے ہوئے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا تھا، جبکہ باقی سب بھی مسکرا رہے تھے۔ آج عنایا نہیں ہے ٹیبل پر، اس نے عنایا کا ذکر جان بوجھ کر کیا تھا۔ نہیں، وہ ابھی تک باہر نکل آتی ہوگی۔ رسم ہوتی ہے نا دلہن کے لیے ناشتہ لے کر جانے کی۔ کیا زراور بھائی کے لیے ناشتہ لے کر جائیں گے آپ؟ سوری، آپ مغرش کے بابا ہیں تو میرے بھی بابا ہوئے۔ وہ اپنی بات کی درستگی کرنے لگی۔ تو آپ مجھے بابا بالکل نہیں کہو، بابا ٹھیک رہے گا۔ کیس نے دادا جان کی طرف اجازت طلب نظروں سے دیکھا تھا، جس پر انہوں نے فوراً ہاں میں سر ہلایا۔ بتائیں بابا کہ ہم ناشتہ لے کر جائیں گے؟ وہ اپنی پرانی بات پر واپس آئی تھی۔ نہیں میری جان، ایسا نہیں ہوگا، کیونکہ ہم نے زراور کو خود سے الگ کیا ہے، اسے لا تعلق کیا ہے 4 سال کے لیے۔ وہ اچھا، میں بھول گئی تھی، سوری۔ کوئی بات نہیں، ہم 4 سال بعد ناشتہ لے جائیں گے۔ ویسے 4 سال میں دونوں کے 4 بچے ہو جائیں گے، اس نے ہنستے ہوئے کہا۔ اس کی زبان بھی کھلی رہتی تھی، بالکل عنایا کی طرح۔ یہ بات اسے آج پتہ چلی تھی۔ 4-5 تو نہیں بھابی جان، لیکن 1-2 ضرور ہو جائیں گے۔ ناشتہ تیار ہے؟ اچانک آتے شناور نے اس کو جواب دیتے ہوئے ملازمہ کی طرف دیکھا، جو ابھی ابھی گھر سے نکلی تھی۔ جی شاہ جی، کھانا تو میں تیار کر دیا ہے، لیکن دادا جان کہہ رہے تھے۔ دادا جان اب کیا کہہ رہے تھے؟ کل سے جو کچھ کہہ چکے ہیں وہ کم ہے کیا؟ اس نے ملازمہ کو گھور کر دیکھا تھا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ بدتمیز، اب کیا کہہ دیا ہم نے؟ وہ اسے گھورتے ہوئے سخت لہجے میں گویا ہوئے۔ کچھ رہ تو گیا نہیں ہے آپ کے کہنے کے لیے، اور آپ نے جو کچھ کہا ہے وہ ہرا کر میں اپنا وقت برباد نہیں کرنا چاہتا۔ تم ہماری اجازت کے بنا اس طرح سے اس کے لیے ناشتہ لے کر نہیں جا سکتے۔ ہم نے اسے لا تعلق کیا ہے، ہم ان سے خفا ہیں۔ تمہیں یہ بات سمجھ میں کیوں نہیں آتی ہے؟ خفا آپ ہیں دادا جان، میں یا عنایا نہیں، اور نہ ہی اس گھر میں کوئی اور اس سے ناراض ہے۔ صرف آپ نے ہی اپنے ارد گرد یہ اصولوں کی دیوار قائم کر رکھی ہے، ورنہ اس کے یہاں رہنے پر کسی کو بھی کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ جو سزا ملزم کو ملی تھی، آپ نے اس سے پوچھا کہ وہ سزا وہ کسی اور کے لیے چاہتا ہے؟ وہ جانتا ہے اس نے 4 سال گھر سے دور کس طرح سے زندگی کاٹی ہے، تو کبھی بھی اپنے بھائی کے لیے وہ دن واپس نہیں لانا چاہیے۔ جہاں تک بات تایا جان کی ہے تو انہوں نے بس یہی کہا تھا کہ زراور کو سزا ملنی چاہیے۔ وہ پڑھائی تک کے لیے اپنے گھر سے دور نہیں گیا تھا، آپ نے اسے 4 سال کے لیے خود سے دور کر دیا۔ وہ سب کے بنا نہیں رہ سکتا دادا جان۔ اس چھوٹی سی بات کو آپ نے مسئلہ بنا دیا ہے۔ وہ لڑکی جس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، جس کے ساتھ زبردستی کی گئی ہے،
وہ خود اپنے شوہر کا ساتھ نبھانے اس کے ساتھ جا چکی ہے، اسے معاف کر کے، لیکن آپ نے اسے معاف نہیں کیا۔ لوگ آپ پر ناانصافی کا الزام لگا دیں گے۔ اس گھر میں جو کچھ بھی ہوا ہے نا، اس سے مسئلہ صرف اور صرف آپ کو ہے، اور کسی کو یہاں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ دادا جان کو غصے میں دیکھ کر وہ بھی اپنے آپے سے باہر ہو گیا۔ انہوں نے اپنے پوتے کو خود سے الگ کیا تھا، لیکن اب بہت ہو چکا تھا۔ شاید مکرش کے علاوہ ان کی فیلنگز کو اور کوئی سمجھ نہیں سکتا تھا۔ عنایہ اپنے شوہر کو بتاؤ کہ اب تک تم اس آدمی کے ڈر سے سو نہیں پاتی ہو، اس کے خوف کی وجہ سے اسے بتاؤ کہ اس رات اس اندھیرے میں تم نے کیسا محسوس کیا تھا۔ کیا تم اس شخص پر پہلے کی طرح اعتبار کر کے اسے وہ مقام دے سکتی ہو جو کبھی اس شخص نے تمہارے دل نے اپنے لیے بنایا تھا؟ وہ ملزم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولے۔ بے شک ملزم اس کا گنہگار ہے، اور اس کا گناہ زراور سے کہیں بڑا تھا، لیکن ملزم کی وجہ سے ایک لڑکی کی زندگی برباد ہوئی تھی جس کی سزا انہوں نے اسے دی تھی، اور ایسی ہی ایک غلطی زراور نے بھی کی تھی۔ اسی طرح زرشے کی زندگی بھی برباد ہو سکتی تھی، اور انہوں نے ایک پوتے کو سزا دی تھی کہ وہ اب تک عنایہ کو اس سے خوفزدہ دیکھ رہے تھے۔ وہ کیسے اپنے دوسرے پوتے کو غلطی کرنے کی اجازت دے سکتے تھے؟ عنایہ کا ان سب چیزوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ عنایہ کو یوں سر جھکا کر خوفزدہ دیکھ وہ اس کے گرد اپنی باہوں کے حصار تنگ کر گئی۔ وہ اپنے بھائی کے لیے لڑ رہا تھا، اور ان سب لوگوں کو احساس تھا، لیکن اس سے اندازہ نہ تھا کہ دادا جان ان سب چیزوں کو عنایہ کے ساتھ جوڑ دیں گے۔ جس دن عنایہ نے ملزم کو معاف کر دیا شناور شاہ، اس دن میں خود اپنے پوتے کو واپس لے آؤں گا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا امریش، تمہاری بات کا کیا مطلب ہے؟ تم کہنا کیا چاہتی ہو؟ تمہیں لگتا ہے کہ عنایہ تمہارے بلانے پر کہیں بھی آ جائے گی، اور تمہیں لگتا ہے کہ ہمارے سمجھانے سے اسے کوئی بھی فرق پڑے گا؟ اس کے دماغ میں یہ بات بیٹھ چکی ہے کہ میں اس کا دشمن ہوں۔ وہ کبھی اس بات کو نہیں بھلائے گی۔ وہ اسے سمجھا رہا تھا، جبکہ امریش جیسے اس کے کوئی بھی بات سمجھنا نہیں چاہتی تھی۔ وہ اسے کیا سمجھانا چاہتی تھی، اس بات کو ہی تو وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا، جبکہ وہ بار بار اسے وہی ساری پرانی باتیں سن کر اب سے ان سب باتوں سے نکالنے کی کوشش کر رہی تھی، جبکہ ملزم کی تو جیسے سوچ پوری طرح سے بدل چکی تھی۔ وہ صرف ایک کوشش کرنا چاہتی تھی، عنایہ سے معافی مانگنے کی، اسے زندگی کی طرف واپس لانے کی، لیکن شاید وہ اس کا ساتھ ہی نہیں دینا چاہتا تھا۔ وہ دونوں خوش تھے، اس نے اپنی من چاہی لڑکی سے شادی کر لی تھی اور اس کے ساتھ زندگی کی شروعات کر چکا تھا، لیکن عنایہ کے دماغ سے اب تک وہ سب کچھ نہیں نکلا تھا جو اس رات ہوا تھا۔ وہ اب تک خوفزدہ تھی، اور اس کی وجہ وہ نشہ تھا جو صرف ایک نارمل دوائی سمجھے ہوئے تھا۔ بعد میں اسے پتہ چلا کہ یہ نشہ خطرناک سے خطرناک مجرم کو جرم قبول کرنے کے لیے دیا جاتا ہے، یا کسی کو سزا سے بچانے کے لیے، یا اکثر بے گناہوں کو یہ نشہ دیا جاتا ہے تاکہ وہ کوئی بھی الزام اپنے سر پر لے لیں، اور اس سے وہ بھرپور فائدہ بھی اٹھاتے تھے۔ یہ نشہ ایک میڈیسن میں ڈال کر دیا جاتا تھا، اور اس وقت یہ نشہ پاکستان میں تو کیا دیگر کئی ممالک میں پوری طرح سے بین کر دیا گیا تھا۔ اس وقت اسے اندازہ نہ تھا کہ یہ نشہ اتنا خطرناک ہو سکتا ہے۔ ملزم اکثر سوچتا کہ اس نے عنایہ کو صرف ایک کمرے کی حد تک رکھا تھا، اور اس کے بعد جیسا کہ اس کے ڈاکٹر دوست نے اس سے کہا تھا کہ اس انسان کو ایک کمرے میں بند کر دینا، اور اس نے اس کمرے میں قید کر دیا تھا۔ وہ تقریباً چند گھنٹے اس کمرے میں رہی۔ وہ صرف 13 سال کی تھی، اس کا ذہن بالکل ویسا ہی تھا جیسا ایک 13 سال کی بچی کا ہوتا ہے۔ وہ کمرہ بیسمنٹ میں تھا، جس کی وجہ سے اس کی آواز کسی نے بھی باہر تک نہ سنی، اور نہ ہی اس طرف کسی کا آنا جانا تھا۔ پہلے ملزم نے سوچا تھا کہ وہ اسے اپنے کمرے میں بند کر دے گا، لیکن وہ ایسا نہ کر سکا۔ اب عنایہ کی حالت دیکھ کر وہ ہر پل پچھتا رہا تھا۔ اب عنایہ کو اپنی زندگی کا ویلن سمجھ چکی ہے۔ وہ اسے اپنا دشمن سمجھتی تھی، اور اب کبھی بھی یہ بات اس کے ذہن سے نہیں نکل سکتی تھی، اور نہ ہی ملزم اس حوالے سے کچھ بھی کر سکتا تھا۔ اور یہی بات وہ امریش کو سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا، جو اسے مسلسل عنایہ سے معافی مانگنے کے لیے کہہ رہی تھی، جبکہ وہ اسے یہ سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا کہ اس کے سامنے آتے ہی عنایہ بری طرح سے کانپنے لگی ہے، اور اس واقعے کے بعد عنایہ نے جو کچھ برداشت کیا تھا وہ کم تو نہیں تھا۔ وہ اسے ایک بار پھر سے اذیت میں گھسیٹے، لیکن پھر بھی امریش ایک ہی بات بار بار کر رہی تھی، اور اب وہ مزید اس کی بات کو ٹال نہیں سکتا تھا۔ وہ پرپل کلر کی خوبصورت سی فراک پہن کر ہلکی سی تیاری کر رہی تھی، کیونکہ آج زراور نے کہا تھا کہ وہ دونوں کہیں باہر گھومنے کے لیے جائیں گے۔ فی الحال وہ مکرش سے بات کرنے کے لیے باہر گیا ہوا تھا۔ اسے کبھی نہیں لگتا تھا کہ زراور جیسا شخص ایسا ہو سکتا ہے، اور پھر بار بار وہ اسی کے بارے میں سوچی جا رہی تھی۔
لیکن زراور ایسا ہونے دے، یہ تو ممکن ہی نہیں تھا۔ بڑی جلدی ہے تمہیں باہر جانے کے لیے۔ اللہ پاک نظر بد سے بچائے اور آپ سے بھی بچائے۔ ابھی وہ اتنا ہی کہہ سکی تھی۔ وہ اسے گھورتے ہوئے بول رہی تھی، اچھا جی، تو یہ بات ہے۔ تو پھر اب تو آپ اس دیو کی قید میں اب ساری زندگی آ چکی ہیں۔ اب تو آپ کو اسی طرح میرے ساتھ رہنا ہوگا۔ آپ کو اس لائف سٹائل سے کوئی اعتراض تو نہیں ہے؟ زیچے نے ایک دم سوچا کہ وہ پہلے بھی تو ایسی ہی زندگی گزارتی تھی۔ اس نے کہا، نہیں، مجھے اس لائف سٹائل سے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ میں پہلے بھی یہی زندگی جیتی تھی، میرے لیے یہ کوئی مشکل نہیں ہے۔ اسے نیچے سے عنایہ کی آواز آ رہی تھی۔ پھر اگلے ہی لمحے وہ نیچے کی طرف بھاگی۔ وہ بھاگتے ہوئے اس کے گلے سے لگی تھی، جبکہ وہ بھی اس سے مل کر بہت زیادہ خوش تھی۔ جبکہ آپس میں ان دونوں کی ناراضگی چل رہی تھی، کیونکہ آتے ہوئے راستے میں ایک بار پھر سے ان کی لڑائی ہو گئی تھی۔ وہ دونوں پہلے فارم ہاؤس میں آئے ہوئے تھے، جبکہ شناور کا کہنا تھا کہ وہ جو راستہ بتا رہی ہے وہ صحیح نہیں ہے۔ وہ عنایہ کا کہنا تھا کہ وہ پہلے ہی اس راستے سے آئے تھے اور وہ بالکل صحیح راستہ بتا رہی ہے۔ وہ پہلے دادا جان اور زراور کے ساتھ پکنک منانے کے لیے یہاں آ چکی ہے۔ لیکن شناور نہ صرف اپنی بات پر ڈٹا رہا، جبکہ راستہ بھی چینج کر دیا اور پھر اسے یہاں پہنچا دیا۔ اس سے پہلے تو اندازہ نہیں تھا کہ یہ دونوں راستے فارم ہاؤس تک جاتے ہیں، لیکن بعد میں اسے پتہ چل گیا، جس پر اس نے اسے اچھی خاصی لڑائی کی۔ وہ تو زراور سے مل کر اس سے باتوں ہی باتوں میں لڑنا شروع ہو گیا تھا، کیونکہ اس نے اس کی کمزوری دادا جان کے ہاتھوں میں پکڑا دی تھی۔ لیکن زراور نے اس کی کسی بات کا برا نہیں مانا تھا، بلکہ اس کی لعنتیں اور گالیاں سنتا رہا۔ یہ تم لوگ دن کے 12:30 بجے ناشتہ لے کر آئے ہو؟ میرے خیال میں یہ تو کھانے کا وقت ہے۔ تمہیں نہیں لگتا کہ تم لوگ ناشتہ لے کر بہت جلدی کر دی؟ ناشتہ کھولتے ہوئے وہ اسے دیکھ کر کہنے لگا، آنکھ دیر سے کھلی تھی، ورنہ ہم تو وقت پر ہی آنے والے تھے۔ ہاں، میں بہت مصروف تھا۔ ایسی پکڑ رکھی تھی چاکلیٹ اس نے کہ مجال ہے بندہ نکال لے۔ سوتے ہوئے بھی کیا حفاظت کرتی ہے اپنی چاکلیٹ کی، نہ جانے کس کھوتے نے اسے وہ چاکلیٹ دی تھی۔ اس نے زراور کے ساتھ اپنا دکھ بانٹتے ہوئے بتایا، جس پر زراور کا نہ رکنے والا قہقہ سٹارٹ ہو گیا۔ وہ کھوتا میں ہوں یار، میں نے تو صرف قسم دی تھی کہ ایک سے زیادہ نہ کھائے۔ زیادہ میٹھا اس کے لیے اچھا نہیں ہے۔ مجھے تھوڑی پتہ تھا۔ میں نے اس کو 5 چاکلیٹ دی تھیں اور 4 اس نے رات کو ہی کھا لی تھیں، اس لیے میں نے سوچا تھا کہ ایک صبح کھا لے گی، لیکن مجھے ہرگز اندازہ نہیں تھا کہ وہ یہ کام کرنے والی ہے۔ زراور میں ہنستے ہوئے کہا تھا، جبکہ شناور نے اسے گھور کر دیکھا۔ اس قسم کی وجہ سے وہ چاکلیٹ صبح تک زندہ سلامت رہی، اور پھر اسے یہ ڈر تھا کہ کہیں شناور چاکلیٹ کھا نہ لے، اسی لیے اس نے ساری رات اس سے ہاتھ میں پکڑے رکھا تھا۔ زراور اس کی شادی کیوں کروائی گئی؟ اسے سچ میں خوابوں کی دنیا میں کوئی چاکلیٹ کا جزیرہ خریدنے کے لیے بھیجنا چاہیے تھا۔ شناور خود کو بے بسی کی انتہا پر محسوس کرتے ہوئے بولا، جبکہ زراور نے اس کے دکھ پر اس کے کندھے پر ہاتھ مارتے ہوئے اسے دلاسا دیا۔ وہ سارا دن اس کے گھر گزار کر شام کو واپس آئے تھے۔ صبح ان کا ولیمہ تھا، اس لیے واپس آنا ضروری تھا، ورنہ عنایہ تو آنا ہی نہیں چاہتی تھی۔ وہ پہلے بھی فارم ہاؤس میں کافی سارے دن رہ کر گئی تھی، جب دادا جان کے ساتھ یہاں گھومنے کے لیے آئی تھی، لیکن اب اسے جانا تھا، کیونکہ دادا جان کا فون بہت بار آ چکا تھا کہ اگر بھائی سے ملاقات ہو گئی ہو تو جناب گھر واپس تشریف لے آئیں۔ وہ بھی صرف اس لیے کیونکہ کل ان کا ولیمہ تھا۔ واپسی پر بھی ان دونوں کی اسی بات پر لڑائی ہوئی تھی جس پر صبح ہوئی۔ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، جس راستے پہ آپ بار بار جا رہے ہیں وہ راستہ نہ صرف بہت لمبا ہے، ہم صبح بھی اتنے لیٹ فارم ہاؤس پہنچے ہیں۔ دوسرا راستہ لینا چاہیے۔ مسٹر شناور شاہ، آپ کو شوق ہوگا چڑیل کے ساتھ رات کو جنگل میں رہنے کا، مجھے نہیں ہے۔ آپ ٹھیک راستے سے چلیں، ورنہ میں دادا جان سے آپ کی شکایت کروں گی۔ جب اچانک شناور نے بیچ سڑک پر بریک لگائی، اس کی اچانک اس حرکت پر وہ خود گھبرا کر اس سے دور ہوئی تھی۔ کہیں اس نے چڑیل کا نام لیا تو سچ میں اس کے اندر چڑیل تو نہیں آ گئی؟ ہو سکتا ہے وہ ان کے آس پاس ہی کہیں بیٹھی ہو، سن رہی ہو۔ اس کے دماغ میں پہلی بات یہی آئی تھی کہ یقیناً اس پر کسی چڑیل کا دورہ پڑنے والا ہے۔ اس نے عجیب سی نظروں سے اس کی طرف دیکھا تو عنایہ نے ایک نظر باہر دیکھا تھا، جہاں اندھیرا تھا، اور وہ اس اندھیرے میں اس کے ساتھ بالکل تنہا تھی۔ اگر سچ میں کوئی چڑیل اس پر عاشق ہو کر اس کے جسم پر قابض ہو گئی تو جل تو جلال تو آئی بلا کو ٹال تو، جل تو جلال تو آئی بلا کو ٹال تو۔ وہ تیز تیز ورد کرنے لگی تھی،
کہ جب شناور اب تک اسے عجیب نظروں سے گھور رہا تھا، جیسے اسے ابھی کچا چبا جائے گا۔ جل تو جلال تو آئی بلا کو ٹال تو، جل تو جلال تو آئی بلا کو ٹال تو، وہ اونچی آواز میں ورد کرنے لگی۔ صرف اسی کی مرضی کے لیے، اس کی خوشی کے لیے اس نے صرف اسے تھوڑا سا ڈرایا تھا، جس سے وہ یقیناً ڈر بھی گئی تھی۔ سچ میں اسے اس وقت صبر کرنے کے لیے کچھ بھی چاہیے تھا۔ شناور نے مسکرا کر اس کی طرف دیکھا تھا۔ وہ جانتا تھا اب وہ اس کی طرف دیکھنے کی غلطی نہیں کرے گی، کیونکہ وہ کافی ڈر چکی ہے۔ واپسی کا سفر بہت خاموشی سے گزرا تھا۔ وہ جو کب سے بولے جا رہی تھی اب بالکل خاموش بیٹھی ہوئی تھی۔ شناور نے دوبارہ اسے مخاطب نہیں کیا، کیونکہ وہ اس کی کنڈیشن کو سمجھ سکتا تھا کہ اب وہ زیادہ خوفزدہ ہوئی ہے۔ اسے حیرت خود پر تھی کہ اس نے اسے اتنا زیادہ ڈرا دیا۔ انایا کو گھر لے آنے کے بعد وہ کمرے میں جانے کے بجائے دادا جان کے کمرے کی طرف چلا گیا، اور اب ان سے اچھی خاصی بے عزتی کروانے کے بعد اس کا ارادہ اپنے کمرے میں جانے کا تھا۔ جب اسے مکرش سیڑھیوں سے اوپر کی طرف جاتا ہوا نظر آیا، وہ بھی اس کے پیچھے چلا گیا تھا۔ اتنی رات گئے وہ چھت پر کیوں جا رہا تھا، وہ بھی اکیلا سوچ کر وہ اس کے پیچھے ہی چلا گیا۔ مکرش نے ایک نظر اسے دیکھا اور پھر مسکرا کر اسے اوپر آنے کا اشارہ دیا۔ آ جاؤ یار، زراور اسے بات کرنے جا رہا تھا۔ وہ اسے ساتھ لیے اپنا موبائل کان سے لگا چکا تھا، جبکہ وہ یہ سوچ رہا تھا کہ زراور کا نمبر تو گم ہو گیا تھا، تو کیا اس نے نیا فون لے لیا یا اپنا نمبر آن کر لیا؟ تمہارے پاس اس کا نمبر ہے کیا؟ اس کا موبائل واپس مل چکا ہے؟ ہاں، اس نے اپنا پرانا نمبر واپس آن کروا لیا ہے، موبائل فون لاک کروا دیا ہے۔ وہ جس کے پاس بھی ہوگا اس کے بھی کسی کام کا نہیں، اور انفارمیشن کے مطابق پتہ چلا ہے کہ وہ ہمارے ہی گھر میں ہے، لیکن کہاں یہ پتہ نہیں چل سکا۔ زراور کا کہنا ہے کہ ہو سکتا ہے کسی نوکر نے کیا ہے، لیکن اس کو فون چوری کرنے کے بعد اسے گھر سے نکال دینا چاہیے تھا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ اگر تو وہ اس کو کہیں پر چھپاتا یا پھر وہ کہیں اور ہوتا تو ہم سمجھ سکتے تھے کہ وہ چوری ہوا ہے، لیکن وہ فون اب تک اسی گھر میں ہے، اور اس موبائل میں ہی زراور اور زرشے کی شادی کی ساری معلومات تھیں۔ وہ نکاح کی ویڈیو و تصویریں جو ان چینلز پر وائرل کی گئی ہیں، وہ ساری کی ساری اسی کے موبائل میں تھیں۔ جو اس طرح کی کوئی بھی حرکت کرتا تو مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ سب کچھ کس نے کیا ہے۔ ہمارے ہی گھر میں بھلا کوئی ہمارا دشمن کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ اسے پوری بات بتا رہا تھا، جبکہ شناور کی سوچ اچانک ہی یمنا کی طرف چلی گئی۔ مجھے پتہ نہیں کیوں لگتا ہے کہ یہ حرکت یمنا نے کی ہے، کیونکہ وہ زراور سے شادی کرنا چاہتی تھی، اور زرشے کے ہوتے ہوئے تو ایسا ممکن ہی نہیں تھا، تو مجھے تو یہی لگتا ہے کہ یہ حرکت اسی نے ہی کی ہے۔ لیکن اس لڑکی کے پاس اتنا دماغ نہیں ہے کہ یہ ویڈیوز اور تصویریں وہ کسی نیوز چینل تک پہنچا سکے۔ اس چیز کے پیچھے کسی اور کا دماغ استعمال ہوتا ہے، اور وہ تو ہر وقت چاچی کے ساتھ رہتی ہے۔ تو سچ کہوں تو مجھے ان پر بھی شک ہے۔ جس دن سے انائش گھر واپس آئی ہے وہ کچھ عجیب سی ہو گئی ہیں۔ مجھے کل رات چاچا اور چاچی کے کمرے سے لڑنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ چاچی کہہ رہی تھی کہ چاچا کو اپنی جائیداد کا حصہ مانگنا چاہیے، کیونکہ چاچا کا کوئی بیٹا ہی نہیں۔ اگر کل کو دادا جان کو کچھ ہو جائے تو ان کے حصے میں کچھ بھی نہیں آئے گا۔ لیکن مجھے لگتا ہے کہ ممکن ہے کہ یہ سب کچھ انہوں نے کروایا ہو، یا ان کا کوئی ہاتھ ہو۔ باقی تم بہتر جانتے ہو، میں کمرے میں جا رہا ہوں۔ وہ اپنی بات مکمل کرتا سیڑھیاں اتر گیا تھا، جبکہ مکرش گہری سوچ میں تھا۔ چاچی بیگم اس حد تک جا سکتی تھی کہ وہ اپنے ہی خاندان کو نیوز چینلز پر بدنام کرنے کی کوشش کریں۔ اگر ہاں تو یہ بات اسے چچا جان سے نہیں چھپانی چاہیے۔ اتنے سالوں میں چچی جان کے ساتھ رہتے ہوئے وہ ان کی نیت اور سوچ کو بہت اچھے طریقے سے سمجھتا تھا، بلکہ وہ ہی نہیں، تمام افراد یہ بات بہت اچھے طریقے سے سمجھتے تھے کہ چاچی بیگم کس طرح کی خاتون ہیں۔ یہی وجہ تھی کہ کوئی ان پر اعتبار نہیں کرتا تھا، اور نہ ہی وہ ان پر اعتبار کر سکتا تھا۔ لڑکی یہ کیا طریقہ ہے؟ تو ایک جگہ پر ٹک کر بیٹھتی کیوں نہیں ہے؟ کبھی یہاں تو کبھی وہاں، آخر مسئلہ کیا ہے تمہارے ساتھ؟ مجھے اس طرح کے چال چلن پسند نہیں ہے۔ دادا جان کی غیر موجودگی میں اس گھر کی سربراہی میرے ہاتھ ہوتی ہے، اور میں اس طرح کی چیزیں برداشت نہیں کرتی۔ نہ وقت پر اٹھتی ہو، نہ تم وقت پر سوتی ہو، نہ ٹھیک سے تم ناشتے کی میز پر پہنچتی ہو۔ لڑکی ہر کوئی تمہارا منتظر بیٹھا رہتا ہے۔ لڑکی خود بھی تو عقل کے ناخن لو، یہ تربیت کی ہے تمہاری خالہ نے تمہاری؟ وہ اپنے کمرے کی طرف جا رہی تھی جب اچانک چاچی بیگم نے اس کا راستہ روک لیا۔ وہ انہیں دیکھ چکی تھی، انہیں سمجھ چکی تھی، لیکن براہ راست ان کی ملاقات پہلی بار ہی ہو رہی تھی۔ یہ عورت تھی اس کی ماں کی سوتن، جس سے وہ نہ جانے کتنے سالوں سے بے تحاشا نفرت کرتی تھی، اور آج اس سے ملنے کے بعد اسے یہی لگ رہا تھا کہ وہ نفرت کے ہی قابل ہے۔ وہ کتنی ہی دیر آنکھوں میں نفرت لیے اسے دیکھتی رہی، لیکن پھر اچانک ہی اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ وہ اپنے آنسو صاف کرتی ان کے سامنے ہاتھ جوڑ چکی تھی۔ چاچی بیگم تو اس کی بدلتی صورت دیکھ کر پریشان ہو گئیں۔ سوری آنٹی، مجھے نہیں پتا تھا یہ گھر آپ کے اصولوں کے مطابق چلتا ہے، مجھے معاف کر دیجیے، میں آئندہ ایسا نہیں کروں گی۔ وہ موٹے موٹے آنسو کے ساتھ معافی مانگ رہی تھی، جبکہ چاچی بیگم کی گردن اکڑ گئی تھی۔
وہ تو ایک ہی روز میں اسے آسمان سے زمین پر گرا چکی تھی۔ یہ تو بہت ہی زیادہ اچھا ہو گیا تھا۔ اب وہ لڑکی اس کے پیروں کی جوتی کے نیچے رکھنے کا ارادہ رکھتی تھی، لیکن اس سے پہلے کہ وہ مزید اکڑ کر کچھ بھی کہتی، پیچھے سے مہربان شاہ کی آواز نے ان کے رونگٹے کھڑے کر دیے۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری بیٹی سے اس لہجے میں بات کرنے کی؟ ہاں، کیا تمہیں کوئی ملازمہ لگتی ہے وہ، جس پر تم اس طرح سے چلا رہی ہو، سختی کر رہی ہو؟ تم بھی اس گھر کا ایک فرد ہو، کوئی مالک نہیں ہو اس گھر کی، جو میری بیٹی سے اس طرح سے بات کروں گی؟ کیا غلطی کی ہے جو اس نے تم اس پر بد لحاظی سے چلا رہی ہو؟ کیوں اس پر اتنی سختی کر رہی ہو؟ کب تم نے اس کے لیے ناشتے کی میز پر انتظار کیا ہے، یا کب تم نے اس کے لیے رات کا کھانا شروع کرنے سے پہلے انتظار کیا ہے؟ کب کون سی جگہ یہ تمہیں بے فضول نظر آئی ہے؟ تم اس سے اس طرح سے بات کر رہی ہو؟ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری بیٹی کے سامنے اونچی آواز میں بات کرنے کی؟ میں نے تمہیں اس کے گھر آنے سے پہلے کہہ دیا تھا کہ میں اپنی بیٹی کے ساتھ کسی طرح کی کوئی زیادتی نہیں برداشت کروں گا۔ عبداللہ سمجھدار تھا، تمہاری فضولیات برداشت کرتا رہا۔ اس نے کبھی تمہارے ساتھ بدتمیزی نہیں کی، کوئی الٹا سیدھا جواب نہیں دیا۔ اس نے ہمیشہ تمہاری عزت کی ہے، اس لیے تمہارے ستیلے پن کے ساتھ بھی ماں کا رتبہ جڑا ہوا ہے۔ تم نے اسے دن رات ہرٹ کیا، وہ گھر سے دور چلا گیا، لیکن تمہارے ساتھ برا رویہ نہیں رکھا۔ ایک بات کان کھول کر سن لو بیگم، میں نے تم سے شادی صرف اور صرف اس اولاد کے لیے کی تھی، ورنہ مجھے میری بیوی افرا کے علاوہ کسی دوسری عورت کی تمنا نہیں تھی۔ تم اس گھر میں صرف اور صرف بچوں کی وجہ سے آئی تھی، اور تم انہی کے ساتھ اتنا برا سلوک کرتی ہو۔ آج تمہاری وجہ سے میری بیٹی کی آنکھوں میں آنسو ہیں، اور یہ چیز میں برداشت نہیں کر سکتا۔ وہ بے حد غصے سے کہہ رہے تھے، اور وہ معصوم اور سیدھی سادی لگی تھی۔ اب اس کے آنسوؤں کے پیچھے مسکراہٹ نے جیسے ان پر سب کچھ واضح کر دیا تھا۔ یقیناً یہ سارا ڈرامہ اس نے مہربان شاہ کو دکھانے کے بعد ہی کیا تھا۔ مہربان شاہ بہت غصے میں نظر آ رہے تھے۔ ان کا فون بجا تو وہ اپنا فون لیے سیڑھیوں میں نیچے اتر گئے، جبکہ جاتے جاتے عنائش کو کمرے میں جا کر آرام کرنے کے لیے کہا تھا۔ اب وہ دونوں ہاتھ سینے پر باندھے ایک شاطر مسکراہٹ اپنے لبوں پر سجائے انہیں دیکھ رہی تھی۔ دی اسٹیپ مدر، اپنی خالہ سے میں نے تہذیب اور تربیت تو نہیں سیکھی، لیکن جھوٹ کے آنسو بہانا سیکھ لیا ہے، اور پلیز مجھ سے پنگا مت لیجیے گا، میں آپ کی سوچ سے زیادہ چالاک ہوں۔ یہ تو شروعات ہے، آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا۔ سن تو لیا ہی ہوگا آپ نے میرے باپ کو، نہ تو کل آپ کی ضرورت تھی اور نہ ہی آج آپ کی تمنا ہے۔ اسی لیے مجھ سے بات کرتے ہوئے ایک بات بہت اچھے طریقے سے سمجھ جائیں کہ دادا جان کے بعد اس گھر کی سربراہ شاید آپ ہوں گی، لیکن اس خاندان کی اکلوتی پوتی میں ہوں۔ اگلی دفعہ میرے سامنے گردن اکڑا کے بات مت کیجیے گا، کیونکہ میری خالہ نے مجھے سچ میں کسی طرح کی کوئی تہذیب و تربیت نہیں سکھائی، اور جو سکھایا ہے وہ آپ برداشت نہیں کر پائیں گی۔ گڈ نائٹ۔ وہ مسکرا کر اپنے کمرے کی طرف چلی گئی تھی، جبکہ چاچی بیگم بس اس کی چھوڑی ہوئی راہ دیکھتی رہ گئیں۔ یہ لڑکی ضرورت سے زیادہ چالاک تھی، وہ اسے معصوم سمجھ کر غلطی کر رہی تھیں، لیکن یہ بھی قدرت کا ایک کھیل تھا۔ مہربان شاہ نے افرا سے شادی کر لی، اور ان کی شادی ان گھر والوں نے کسی اور آدمی سے کروا دی۔ شادی کے 11 سال بعد جب انہیں کوئی اولاد نہ ہوئی، شوہر اور سسرال والوں کی لڑائی سے تنگ آ کر طلاق لے کر بیٹھی، تو وہی شخص اس کے نصیب میں واپس لکھ دیا گیا، لیکن 2 بچوں کے ساتھ۔ نہ اس کی اپنی کوئی اولاد تھی، اور نہ ہی اسے بچوں سے کوئی لینا دینا تھا۔ عنائش تو اس کے نکاح والے دن ہی غائب ہو چکی تھی، جبکہ عبداللہ کوئی بالکل چھوٹا سا معصوم بچہ نہ تھا، بلکہ وہ ایک 11 سال کا اچھا خاصا سمجھدار بچہ تھا۔ اس کے سرد اور تلخ رویے نے عبداللہ کو اپنے آپ ہی سے دور کر دیا تھا۔ وہ تقریباً 6 ماہ ان کے پاس رہا تھا، اور پھر اپنی پڑھائی کے لیے ہاسٹل چلا گیا تھا، اور پھر وہ اکثر اس کی ماں کے بارے میں ایسے الفاظ کہہ جاتی کہ وہ سن کر رہ جاتا۔ وہ اپنے گھر میں کسی طرح کی کوئی لڑائی نہیں چاہتا تھا، اور وہ خاموشی سے ہر بات برداشت کر جاتا۔ اس طرح سے یہ سوتیلے پن کا رشتہ پیدا ہی نہیں ہوا، لیکن وہ ان کی سوچ سے کہیں درجے آگے نکلی تھی۔ لیکن آج سے ایک اور بات پتہ چلی تھی کہ مہربان شاہ عبداللہ کے ساتھ اس کے رویے سے واقف تھے۔ شاید یہی وجہ تھی کہ مہربان شاہ نے کبھی بھی انہیں کوئی اہمیت نہیں دی۔ ان کی روٹین کے بارے میں دادا جان بھی خوب جانتے تھے، لیکن گھر کی عورتوں کے جھگڑوں میں پڑنا بالکل بھی پسند نہیں تھا، اور پھر ذرا سی بات کو لے کر اپنی بہو سے لڑنا، یہ تو ان کے شایان شان بالکل بھی نہیں تھا۔ ہم یہ گھر واپس جوڑنا چاہتے ہیں، لیکن ایسا صرف تب ممکن ہے جب عنایا مگزم کو معاف کرتی ہے، اور ایسا تب ہی ہوگا جب عنایا ان کی بات سننے کی کوشش کرے گی۔ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، بتائیں آپ لوگوں کی کیا مدد کر سکتی ہوں؟ اس سے ان دونوں کی بات بالکل ٹھیک لگ رہی تھی۔ کسی بھی ایسی جگہ پر جہاں عنایا آسانی سے آ سکے، میں اور مگزم وہاں پہلے آ جائیں گے، اور پھر ہم عنایا سے بات کریں گے، اور شناور نہ ہو، کیونکہ شناور کے وہاں ہونے کا مطلب یہی ہے کہ ہمیں اس سے بات کرنے کا موقع نہیں دے گا۔ لیکن اگر ایسے ہی سب کچھ چلتا رہا تو تم خود سوچو کہ یہ بات آگے کیسے بڑھے گی۔ ان دونوں کو ایک دفعہ ملنا پڑے گا، صرف اسی کنڈیشن میں دادا جان زراور کو واپس اس گھر میں لائیں گے۔ کیا تم نہیں چاہتی کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے، ہم سب ایک نارمل زندگی گزاریں؟
اور وہیں بیٹھے بیٹھے یہ فیصلہ بھی کر چکی تھی کہ عنایا کو باہر لے کر کیسے جائے گی۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ اسے شاپنگ کے بہانے باہر لے کر جائے گی۔ اس نے کمرے میں قدم رکھا تو کل کی طرح اب بھی وہ گہری نیند میں سو رہی تھی۔ تھوڑی دیر پہلے والا واقعہ یاد کر کے وہ مسکرائی۔ اس نے اسے بالکل بھی تنگ نہیں کیا۔ وہ سوتے ہوئے بے حد معصوم لگ رہی تھی۔ وہ کتنی ہی دیر خاموشی سے اسے دیکھتی رہی۔ تب عنایا کے اس کی سوچ میں کسی طرح کا کوئی بدلاؤ نہیں آیا تھا۔ وہ اس کی زندگی میں کیا آئی؟ شناور نے ہر طرح کی لڑکیوں سے اپنا رابطہ ختم کر لیا تھا۔ وہ اکثر اپنا دل بہلانے کے لیے، وقت گزارنے کے لیے لڑکیوں سے فون پر گفتگو کرتا تھا، لیکن جب سے اسے اس بات کا احساس ہو گیا کہ اب اس کے کندھوں پر کسی کی ذمہ داری آ چکی ہے، وہ اپنے آپ ان سب چیزوں سے بری ہو گیا تھا۔ وہاں لندن میں رہتے ہوئے بھی اس نے دادا جان کا کاروبار ہی سنبھالا تھا۔ ان لوگوں سے دور رہتے ہوئے بھی اس نے کوئی دھکے نہیں کھائے تھے، بلکہ وہ تو وہاں پر بھی دادا جان کا ہی بزنس سنبھالنے میں ان کی مدد کر رہا تھا۔ بس اس وقت اس کے گھر والوں نے اس کا دل دکھایا تھا۔ ان لوگوں نے اس پر یقین نہیں کیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ فی الحال ان کے ساتھ نہیں رہنا چاہتا تھا۔ وہ اپنی ذات کے ساتھ وقت گزارنا چاہتا تھا، اس لیے وہ گھر چھوڑ کر چلا گیا۔ ورنہ عنایا تو شروع سے ہی معصوم تھی، اور وہ جانتا تھا کہ اس سارے قصے میں عنایا کی کہیں بھی کوئی غلطی نہیں ہے۔ جس دن اس نے گھر چھوڑا تھا، مگزم اس سے ملنے کے لیے ایئرپورٹ آیا تھا اور اس نے ساری بات اسے بتا دی تھی۔ بے شک مگزم نے بہت غلط کیا تھا، لیکن محبت انسان سے بہت ساری غلطیاں کرواتی ہے۔ وہ سمجھ چکا تھا کہ اب امریش بھی مگزم کے ساتھ کو قبول نہیں کرے گی۔ تھوڑی ہی دیر میں دادا جان اسے اپنے کمرے میں بلانے والے تھے، اسی لیے وہ پہلے ہی اس سے ملنے کی خاطر اس کے کمرے میں آ گیا۔ اس نے اس سے کہا تھا کہ پلیز مگزم کو معاف کر دو اور اس کے ساتھ ایک نئی زندگی کی شروعات کرو۔ میں جانتا ہوں یہ سب کچھ تمہارے لیے بے حد مشکل ہے، لیکن ایک بار سوچو تو صحیح کہ وہ تمہارے لیے اپنا آپ بدل چکا ہے۔ وہ تم سے محبت کرتا ہے، اسے غلط راستے پر جانے سے روک لو۔ مجھے بس یہ لگ رہا تھا کہ وہ صرف وقتی جذبات کے ہاتھوں مجبور ہے، لیکن اب مجھے احساس ہو چکا ہے کہ اس نے جو کچھ بھی کیا ہے تمہاری محبت میں کیا ہے۔ لیکن فی الحال وہ گھر واپس جانے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا تھا، اور ان 4 سالوں میں اس کی سوچ کا مرکز صرف اور صرف عنایا کی ذات تھی۔ اس نے دادا جان سے کبھی بھی عنایا کے بارے میں کوئی سوال نہیں کیا تھا، اور نہ ہی اپنا آپ کبھی کسی پر ظاہر ہونے دیا تھا۔ کیا میں کمرے میں آ جاؤں؟ عنایش پلیز مجھے آنے دو یار۔ اگر کسی کو پتہ چل گیا کہ تم نے مجھے کل سے کمرے سے باہر نکالا ہے تو ذرا سوچو میری اس گھر میں کیا عزت رہ جائے گی۔ وہ دروازے پر دستک دیتے ہوئے اس سے کہنے لگا، دیکھیں مسٹر، نہ تو میں آپ کو جانتی ہوں اور نہ ہی میرا آپ سے کوئی واسطہ ہے، پلیز مجھے تنگ نہ کریں، جائیں یہاں سے۔ دروازے کے باہر کھڑا جبکہ اس نے اعلان کر دیا کہ اگر وہ کمرے میں آیا تو وہ کمرہ چھوڑ کر چلی جائے گی۔ اس نے عنایش کو اپنی 4 بیویوں کی جھوٹی کہانی سنا رکھی تھی، جو کہ اب سامنے آ چکی تھی۔ پہلے تو گھر میں چلنے والے مسائل کی وجہ سے اس نے بات کو چھیڑا ہی نہیں، لیکن کل رات سے اچانک یاد آیا تھا اسے کہ جب اس نے یمنا کو دیکھا تھا، جب وہ اس گھر میں آئی تھی اور پہلی بار اس کی نظر پڑی تھی، اسے یہی لگا تھا کہ وہ بھی مکرش کی ایک بیوی ہے، کیونکہ وہ شکل سے کافی چلاک اور سوتن ٹائپ ہی لگتی تھی۔ لیکن عنایا نے جو بات اسے بتائی تھی وہ سچ میں اسے غصہ دلا گئی تھی۔ پہلے تو اس نے اس بات کو نہیں چھیڑا تھا، لیکن مکرش کو اسی بات پر اس نے تنگ کیا، اور پھر یہ بات سیدھی دادا جان تک جا پہنچی، اور ان کی پوتی کو تنگ کرنے کے جرم میں وہ اسے کیا سزا دیتے۔ وہ کافی دیر اس کی منتیں ترلے کرتا رہا۔ ہائے چڑیل، جن بھوت، کوئی بچاؤ مجھے، وہ چیختے ہوئے بولی، جب اچانک شناور اٹھ کے ہڑبڑا کے اٹھ بیٹھا۔ وہ اس کی چیخ و پکار سن کر ہڑبڑا گیا تھا۔ تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ آدھی رات کو کمرے میں اس طرح سے پاگلوں کی طرح چلا رہی ہو؟ کیوں اتنی اونچی آواز میں رو رہی ہو؟ کون سی چڑیل دیکھ لی تم نے؟ تم تو خود ایک چڑیل ہو۔ اس کی اس حرکت پر عنایا نے آنکھیں کھول کے دیکھا۔ بلڈوزر کہیں کے، کیسے انسان ہو؟ اچانک سے ڈرا دیا، مجھے لگا کہ کوئی جن آ گیا ہے۔ وہ اپنے چہرے پہ ہاتھ مارتے ہوئے خود کو نارمل کرتی ایک بار پھر سے اس کے لڑنے کے لیے تیار تھی۔ یہ کیا تم نے بلڈوزر لگا رکھا ہے؟ کچھ نیا بولو، یونیک بولو، یہ کیا ہوتا ہے بلڈوزر؟ مجھے تمہارا دیا ہوا نام بالکل پسند نہیں ہے۔ اچھا، تو اب میں شوہر کو بندر کہتے ہوئے پیاری تھوڑی لگوں گی؟ وہ کافی دیر سوچنے کے بعد اسے بتانے لگی تھی، کیا میں تمہیں بندر جیسا لگتا ہوں؟ وہ حیرت سے منہ کھولے اسے پوچھنے لگا تھا، میں کہہ تو چکی ہوں کہ میں آپ کو بندر کہتے پیاری نہیں لگوں گی، تو بات ختم کریں۔ نہیں، وہ جان چھڑانے والے انداز میں بولی، جبکہ شناور سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ وہ اسے بندر کہہ رہی ہے یا پھر نہیں کہہ رہی۔ لیکن پھر اچانک ہی
اچانک ہی اسے غصہ آ گیا۔ میرے سامنے زیادہ زبان مت چلایا کرو، جا کر میرے لیے چائے بنا کر لاؤ، اس نے حکم دیا۔ عنایا نے عجیب نظروں سے دیکھا۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ میں چائے بنا کر لاؤں؟ میں آپ کی نوکر ہوں، وہ اسے گھور کر بولی تھی۔ ہاں تم نوکر ہی ہو میری۔ اچھا نہیں، اگر تم چائے بنانے نہیں جاؤ گی تو میں دادا جان کو بتا دوں گا۔ نہیں نہیں پلیز ایسا مت کرنا۔ بہت اچھا آئیڈیا ہے، میں تمہیں آئس کریم بھی کھلا کے لاؤں گا اور چاکلیٹس بھی دلاؤں گا۔ ٹھیک ہے، بہت اچھا آئیڈیا ہے، مل کر چائے پی لیں گے جلدی سے۔ 2 کپ بنا کر لاؤ، وہ اسے کہتے ہوئے بولا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اسے چائے بنانے کے لیے جانا پڑ گیا۔ وہ اپنے آپ کو کافی بے بس محسوس کر رہی تھی کیونکہ شناور نے اسے آئس کریم اور چاکلیٹ کا لالچ دیا تھا۔ آئس کریم اور چاکلیٹ کا لالچ دیا تھا۔ اچانک سامنے سے آتے مغزم نے اسے گرنے سے بچایا تھا، لیکن وہ کہاں جانتا تھا کہ اس کا سامنا آ جانا بھی عنایا پر قیامت بن کر گزرا ہے۔ وہ اکثر دوسرا راستہ استعمال کرتا تھا اوپر آنے کے لیے، لیکن آج شناور کے کمرے کا دروازہ بند دیکھ کر اس نے سوچا کہ وہ یہیں سے گزر جائے۔ عنایا کا خوف اسے حد تک شرمندہ کر دیتا تھا کہ وہ چاہ کر بھی کبھی اس کے راستے میں نہیں آتا تھا۔ وہ جب عنایا کو اس طرح خوف زدہ دیکھتا تھا، عنایا کا ڈر اسے اپنی ہی نظروں میں گرا دیتا تھا۔ وہ خود سے شرمندہ تھا۔ آج وہ پچھتاتا تھا، لیکن اب عنایا کی زندگی سے وہ یہ دن نکال نہیں سکتا تھا۔ وہ پیاری سی لڑکی جو ہر وقت ہنسی مذاق کرتے نہیں تھکتی تھی، اس کی بدولت آج زندگی کے اس مقام پر کھڑی تھی جہاں ڈر کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں تھا، اور وہ جانتا تھا کہ اس کا سارا ڈر صرف اور صرف اس کی ذات سے جڑا ہے۔ یہی تو وجہ تھی کہ وہ عنایا کے سامنے آتے ہوئے بھی 1000 بار سوچتا تھا۔ وہ اس کا راستہ چھوڑ دیتا تھا، وہ گلی ہی چھوڑ دیتا تھا جہاں عنایا نظر آتی تھی۔ پلیز مجھے معاف کر دو، میں غلطی سے اس طرف سے آ گیا، مجھے تو دوسرے راستے سے جانا تھا، مجھے ادھر آنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ وہ عنایا کی زرد رنگت دیکھ کر اسے کہنے لگا جب شناور کمرے سے باہر نکلا۔ مغزم میں کتنی دفعہ منع کیا ہے، اس طرح سے عنایا کے سامنے مت آیا کرو۔ وہ اس سے ناراض نہیں تھا، اس کے ساتھ بہت نارملی رہتا تھا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے وہ اسے تنگ کرتے ہوئے کتنا انجوائے کر رہا تھا۔ کوئی بات نہیں، آپ اس طرح سے کیوں بیہیو کر رہے ہیں؟ یہ صرف میرا گھر تھوڑی ہے، مغزم بھائی کا بھی گھر ہے۔ نہیں یار سوری، تمہیں پتہ ہے نا وہ ڈر جاتی ہے، تو مجھے اس طرح سے بات نہیں کرنی چاہیے تھی۔ وہ پریشان ہو جاتی ہے اور پھر خاموش ہو جاتی ہے، اور اس کی خاموشی برداشت نہیں ہوتی، بس اس لیے میں بنا سوچے سمجھے بولا گیا۔ مجھے بھی تم سے اس طرح سے بات نہیں کرنی چاہیے تھی، وہ اسے دیکھتے ہوئے کہنے لگا تو مغزم مسکرا دیا۔ بیوی 1 کپ چائے بناتے ہوئے اتنی دیر لگتی ہے، اتنی دیر میں تو میں 10 چائے بنا لوں جتنی دیر میں تم سے 1 نہیں بنی۔ وہ کچن میں داخل ہوا جبکہ وہ اب تک کچن میں سوچوں میں مصروف تھی۔ اس نے چائے بنانی شروع نہیں کی تھی، اور شناور جانتا تھا کہ ایسا ہی ہوگا۔ میں بس چائے بنانے والی تھی، اور ویسے بھی آپ اتنی دیر میں 10 بنا سکتے ہیں تو آپ بنائیں۔ اس نے جلدی سے وہاں پر برتنوں میں سے 1 نکال کر اس کے حوالے کر دیا۔ میرے سے اچھی چائے نہیں بنتی، اس نے منہ بنا کر کہا تھا۔ میرے خیال میں اس بات کا فیصلہ مجھے کرنا چاہیے۔ آپ خود اپنے آپ کو کس طرح سے اچھا برا کہہ سکتے ہیں؟ انسان کو خود اپنے آپ کو جج نہیں کرنا چاہیے، بلکہ دوسروں کو موقع دینا چاہیے۔ اتنی بھی بری چائے نہیں بناتا، مجھے پتہ ہے، 4 سال وہاں اکیلے میں چائے بنا کر پیتا رہا ہوں۔ تمہیں میرے ہاتھ کی چائے اچھی لگے گی، یہ الگ بات ہے کہ مجھے خود اپنی ہاتھ کی چائے نہیں پسند۔ یہ لو، تمہیں سمجھ میں نہیں آئے گا، لیکن کیا یاد کرو گی، آج میں تمہیں اپنے ہاتھ سے چائے بنا کر پلاتا ہوں۔ ہاں ضرور، جیسی بھی ہوگی میں تعریف کر دوں گی، اس نے احسان کرنے والے انداز میں کہا، جبکہ شناور مسکرا کر چائے بنانے لگا، اور تھوڑی ہی دیر میں وہ چائے کا کپ اس کے سامنے رکھ چکا تھا۔ اس نے 1 چائے کا سپ لیا، اور چائے اچھی تھی، لیکن اس نے پھر بھی پاسنگ مارکس سے رزلٹ دیا۔ تمہارے ہاتھ کی بھی پی چکا ہوں، وہ تو پاسنگ مارکس کے قابل بھی نہیں ہے، وہ اسے چڑھاتے ہوئے بولا۔ شناور ایسا نہیں کہو، میری چائے بہت اچھی ہوتی ہے۔ ہمارے گھر میں ایک اصول ہے، جو چائے بناتا ہے برتن بھی وہی دھوتا ہے۔ تو یہ رہا آپ کا کپ، برتن دھو کے کمرے میں آ جائیں، اور پلیز اب مجھ سے اس طرح کی باتیں مت کرنا۔ اس نے کنفیوز سٹائل میں اپنے ہاتھ پیروں کو ہلایا۔ اس کا مطلب وہ بہت اچھے طریقے سے سمجھ گیا تھا کہ وہ ہڈیاں اور کراٹے کی ماہر ہے۔ سب کچھ پلان ہو چکا تھا، کل وہ سب لوگ ولیمہ اٹینڈ کرنے والے تھے، اور وہ پرسوں ہی عنایا کو اپنے ساتھ لے جانے کی پوری تیاری کر چکے تھے۔ اس نے بتا دیا تھا کہ وہ عنایا سے صبح ہی بات کر لے گی اور آرام سے شاپنگ کے لیے نکل جائیں گے۔ پہلے تو یہ ساری بات مغزم کو بالکل بھی پسند نہیں آ رہی تھی، لیکن اب جب تھوڑی دیر پہلے عنایا نے اس سے نارملی بات کی تو وہ بھی اس سوچ میں پڑ گیا تھا کہ ہاں ایسا ہو سکتا ہے۔ ولیمہ کی رسم بہت ہی شاندار طریقے سے ادا ہو گئی تھی۔ آج سارا دن ان سب چیزوں میں گزرا تھا، اور ان کا ولیمہ بعد میں کیا جائے گا۔ فی الحال یہ تقریب شناور کے ولیمے کے لیے کی گئی ہے۔ 2-3 بار تو عنایا اسے گھور کر چھچورے کا لقب بھی دے چکی تھی۔ وہ تو بس یہ سوچ کر بے حد خوش تھا کہ اس کی دلہن بہت پیاری ہے۔
شناور کی تعریف کرنے والے بہت کم لوگ تھے، اور اگر زیادہ بھی تھے تو ان کے پاس بیٹھ کر تعریف کرنے والوں کی تعداد بہت کم تھی، اور اسی چیز کا عنایہ شکر منا رہی تھی۔ وہ بار بار کہہ رہی تھی کہ وہ اس سے زیادہ پیاری ہے، اب وہ اس کی تعریف کیوں کرے۔ کتنا اکڑا کر بولی تھی۔ شام تقریباً 4:30 بجے کا وقت تھا۔ وہ دونوں تھوڑی دیر پہلے ہی باہر سے ہو کر واپس آئے تھے۔ وہ 2 دن ہوئے تھے انہیں یہاں آئے ہوئے، اور زرشے کو اب سے ہی اس کی نوکری کی فکر لگ گئی تھی۔ زرشے، تم پریشان کی ہوتی ہو؟ میرے پاس ابھی بہت سارے پیسے ہیں، 2-3 مہینے تو آرام سے گزر جائیں گے، اور کم از کم 2-3 مہینے میں کسی طرح کی کوئی نوکری نہیں کرنے والا۔ میں آرام سکون سے اپنے لیے جاب ڈھونڈ کر سلیکٹ کر کے پھر شروع کروں گا۔ تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دادا جان نے مجھے لا تعلق کیا ہے، آنکھ نہیں کیا۔ ابھی تک میرا بینک اکاؤنٹ بالکل صحیح سلامت ہے، اور میرے بینک میں کم از کم اتنے پیسے ہیں کہ ہم یہ 4 سال سکون سے زندگی گزار سکیں۔ یہ تو مگزم ضرورت سے ہی زیادہ خوددار ٹائپ تھا، اور نہ نوکری کرنے کی ضرورت اسے بھی نہیں تھی۔ دادا جان نے ہمیں صرف گھر سے دور کیا تھا، اپنی جائیداد سے نہیں۔ اور جہاں تک بات ہے دادا جان کی دولت جائیداد نہ ہونے والی بات، تو وہ صرف میرے دادا جان کا غصہ تھا اور کچھ بھی نہیں۔ وہ اسے سمجھا رہا تھا جب دروازے پر دستک ہوئی۔ اس وقت بھلا کون آ سکتا ہے؟ شناور اور عنایہ کا تو ولیمہ تھا، ان کے آنے کے چانس کم تھے، پھر کون ہو سکتا تھا؟ اور دروازہ کھولنے کے بعد جو شخصیت انہیں نظر آئی اسے دیکھ کر زرشے بھی پریشان ہو گئی، جبکہ دادا جان اندر آئے۔ ہمیں تم سے ضروری بات کرنی ہے۔ ان کی اکیلے والی بات سن کر زرشے کچھ پریشان ہوئی تھی۔ آدھا گھنٹہ ہونے والا تھا ان دونوں کو کمرے میں گئے ہوئے، وہ اب تک باہر واپس نہ آئے تھے، جبکہ زرشے باہر بیٹھی یہی سوچ رہی تھی کہ نہ جانے اب کیا ہوگا۔ دادا جان اچانک یہاں کیوں آئے ہیں؟ ان کا یہاں آنے کے پیچھے کوئی نہ کوئی مقصد تو ضرور ہوگا۔ پتہ نہیں دادا جان اب زراور کو اور کون سی سزا دینے والے تھے۔ وہ اس کا مجرم تھا، اس نے اس کے ساتھ غلط کیا تھا، زبردستی اس کے ساتھ نکاح کیا تھا، جبکہ دوسری طرف تو اسے کبھی کبھی زراور کی سمجھ نہیں آتی تھی۔ وہ شخص جو اپنے گھر والوں کے بنا سانس تک نہیں لے سکتا، وہ اچانک انہیں چھوڑ کر اتنا مطمئن کیسے تھا؟ لیکن پھر تھوڑی دیر بعد ہی دادا جان اس سے بات کر کے کمرے سے نکلے اور خدا حافظ کہتے ہوئے چلے گئے۔ اس نے زراور سے پوچھا کہ دادا جان کیا کہہ رہے تھے؟ اس نے کہا کچھ نہیں، بس کچھ ضروری بات کرنی تھی، انہوں نے اسی کے بارے میں بات کر رہے تھے۔ اچھا، اور پھر جب دوپہر کے کھانے کے وقت وہ گھر والوں کے بارے میں بات کر رہی تھی، تب بھی اس نے یہی کہا تھا کہ باہر جا کر ہم اپنی مرضی سے بہت ساری شاپنگ کریں گے۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ زراور کو گھر سے لا تعلق کر دیا تو اس کے پاس اتنے سارے پیسے کہاں سے آئے تھے؟ یار دادا نے اسے کوئی پیسے نہیں دیے تھے، اور اسی بات کو لے کر اس نے زراور سے سوال بھی کیا تھا کہ وہ تو جلد ہی کوئی نوکری ڈھونڈنے والا ہے، تو اس طرح سے اتنے سارے پیسے کیوں برباد کر رہا ہے جو آگے ان کے بہت سارے کام آ سکتے ہیں۔ لیکن وہ ایسا کیوں کرتے اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ آخر چل کیا رہا تھا؟ کیا سب کچھ ایسا ہی تھا جیسے نظر آ رہا تھا، یا اس کے پیچھے کوئی اور وجہ تھی؟ زراور، دادا جان کیوں آئے تھے؟ سب کچھ ٹھیک تو تھا؟ وہ اتنی دیر آپ سے بات کیا کر رہے تھے، اور ایسی کون سی بات کرنی تھی جو وہ میرے سامنے نہیں کر سکتے تھے؟ وہ سب کچھ ٹھیک ہے زراور، لیکن دادا جان اپنے گھر میں فنکشن چھوڑ کر اپنے آپ سے بزنس کے بارے میں پوچھنے ہوئے آئے ہیں۔ میرا مطلب آج تو شناور بھائی اور عنایہ کا ولیمہ ہے۔ وہ کیوں کام پر غور کر رہے ہوں گے؟ کیونکہ آج ان کے پوتے کا ولیمہ ہے، یقیناً وہ فنکشن میں بیزی ہوں گے۔ وہ اس طرح سے یہاں اچانک اپنے کسی ضروری کام کے لیے کیسے آ سکتے ہیں؟ ارے ایک تو تم سوال بہت کرتی ہو۔ میں کہہ تو رہا ہوں کہ کچھ ضروری تھا، ان کا آنا ضروری تھا، اس لیے آگے تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ چلو یہ بتاؤ کہ ڈنر کا پلان کیا ہے؟ باہر چلیں یا گھر میں ہی کچھ مل جل کر اچھا سا بنائیں؟ وہ اس سے بولا، میں بناؤں گی آج بریانی۔ ٹھیک ہے، آج آپ بریانی بنائیں گی؟ کہاں سے آ رہی ہیں آپ جناب؟ اور کوئی احساس ذمہ داری ہے بھی نہیں آپ میں؟ آج آپ کے پوتے کا ولیمہ، اور اس طرح آپ اتنے لوگوں کے درمیان سے اکیلا چھوڑ کر چلے گئے۔ آپ کو پتہ بھی ہے سب بار بار آپ کے بارے میں پوچھ رہے تھے۔ لوگوں کو جواب دے دے کر تھک گیا ہوں میں۔ دادا جان نے جیسے ہی گھر میں قدم رکھا وہ ان کے سر پر سوار تھا۔ لڑکے، ہماری طبیعت خراب تھی، ہم ذرا چہل قدمی کرنے کے لیے گئے تھے، اور ویسے بھی ہم تمہارے جواب دہ نہیں ہیں، ہٹو ہمارے سامنے سے، ہمیں اپنے کمرے کی طرف جانا ہے۔ دادا جان نے روبدار آواز میں کہا۔ اوہ ہیلو، کیسے جواب دہ نہیں ہیں آپ؟ اگر ہم آپ کے جواب دہ ہیں تو آپ بھی ہمارے جواب دہ ہیں، آپ کو ہمیں جواب دینا ہوگا۔ بتائیں کہاں آوارہ گردیاں کر کے آئے ہیں آپ؟ وہ انہیں دیکھتے ہوئے سوال کر رہا تھا، پھر احساس ہوا کہ اس نے ان کی شان میں غلط لفظ استعمال کر لیا ہے۔ نہیں، میرا مطلب ہے کہ آپ کہاں سے آ رہے ہیں؟ اس وقت یہ کوئی وقت ہے گھر آنے کا؟ ذرا ٹائم تو دیکھیں، شام کے 8:30 بجے ہیں۔ آپ کو وقت کا کوئی احساس نہیں ہے؟
اب تم ہمارے آنے جانے کا وقت کنٹرول کرو گے، لگتا ہے تم بھول گئے ہو کہ پوتے تم ہو اور ہم تمہارے دادا ہیں، لیکن کوئی بات نہیں، ہم تمہیں اچھے سے یہ ساری باتیں یاد کروائیں گے۔ ہماری غیر موجودگی میں کیا کیا ہے تم نے ایسا جس پر تم ہم سے سوال کرنے کے حقدار ہو گئے ہو؟ کیا تو میں نے کچھ بھی نہیں، میں تو آرام سے بیٹھا ہوا تھا، بس لوگ بار بار سوال کر رہے تھے۔ مکرش نے اتنی مشکل سے سب کچھ سنبھالا ہے، آپ کو احساس بھی ہے لوگ کیسی کیسی باتیں کر رہے تھے؟ سمجھ گیا تھا کہ وہ اس کا ایک ایک لفظ پکڑنے کو ہی بیٹھے ہوئے ہیں، اس لیے ساتھ ساتھ اپنی باتوں کو درست بھی کر رہا تھا۔ کہاں وہ دادا جان کو ان کی ذمہ داریوں کی لسٹ بتا رہا تھا، اور کہاں دادا جان میں اسے غیر ذمہ دارانہ، نالائق اور نافرمان اور پتہ نہیں کون سا پوتا بنا رہا تھا۔ جب کہ اس نے وقت دیکھا تقریباً 11:30 بج رہے تھے۔ اس وقت مکرش کا جاگنا تقریباً مشکل تھا، اور اگر وہ جاگ بھی رہا ہو تو یہ ٹائم دادا جان کی باتیں سننے کا تھوڑی تھا۔ دادا جان، میری اتنی ساری کلاس لینے کے بعد ابھی آپ تھکے نہیں ہیں؟ اس نے اٹھ کر ایک بھرپور انگڑائی لی۔ کیا عنایت اس سے خفا ہے؟ لیکن کیوں؟ ایسا بھی کیا ہو گیا کہ وہ اس سے ناراض ہو گئی؟ کہیں اس نے ہماری پوتی کو تنگ تو نہیں کیا؟ دادا جان اسے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگے تھے۔ دادا جان، آپ کی پوتی کیا اس گھر میں آئی ہے؟ آپ اپنے پوتوں کو مکمل بھلا چکے ہیں، اور اگر آپ کی یاد بھی آتی ہے وہ بھی بے عزتی کرنے کے لیے۔ بہت ناانصافی کرتے ہیں آپ۔ میں نے بالکل بھی کسی کے پیٹھ پیچھے برائی نہیں کی، اور نہ ہی میں نے کسی کے بارے میں اپنا الٹا سیدھا کہا ہے۔ وہ تو غلطی سے میرے کان میں ان دونوں کی لڑائی پڑ گئی، تو میں نے سوچا کہ دادا جان کو بتا دوں۔ وہ آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے سیڑھیاں چڑھنے لگا کہ دادا جان غصے سے اسے گھورنے لگے۔ عنایت، آج تو مجھے کمرے میں آنے دو۔ دیکھو اب تو میں کانپ رہا ہوں، اب لڑائی بھی ختم کر دو یار، پلیز، بہت ہو گیا، اس سے زیادہ نہیں منا سکتا۔ میری غلطی اتنی بڑی نہیں تھی جتنی بڑی تم نے مجھے سزا دے رکھی ہے۔ جبکہ عنایت اپنا منہ بلیکٹ میں لیے سونے کی کوشش کر رہی تھی۔ دیکھیں، اگر آپ کو کمرے میں رہنے کی اجازت دے دی ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ میرے ساتھ بات کریں گے۔ میں آپ سے بالکل بات نہیں کرنا چاہتی، اس طرف منہ کر کے سو جائیں۔ اچھا، مجھے معاف تو کر دو، ایک دفعہ تم خود ہی اس بات کو لے کر اتنی زیادہ سیریس ہو گئی تھی کہ میں نے تمہیں مناسب وقت پر بتانے کا سوچا، لیکن بیوقوفی کی بھی تو انتہا ہوتی ہے نا۔ تم نے کیسے سوچ لیا کہ میری 3-4 بیویاں ہوں گی، اور ایک وہ ساتھ ایک حویلی میں رہتی ہوں گی؟ آج کے زمانے میں کیا ایسا ممکن ہے؟ نہیں، نہ تم بھی، نہ تمہاری سوچ بھی بہت معصوم ہے۔ میں نے تمہیں بتانے کا کئی دفعہ سوچا، لیکن پھر کچھ نہ کچھ ایسا ہو گیا کہ میں نے اس بات کو ٹال دیا۔ میری نظر میں یہ بات اہمیت نہیں رکھتی ہی نہیں کہ میں اسے تمہیں بتانا ضروری سمجھتا۔ چلو اب لڑائی معاف کرو۔ وہ کب سے اندر مسکراتے ہوئے اس کی باتیں سن رہی تھی۔ وہ چہرہ باہر نکال کر اسے گھورنے لگی۔ اسے دادا جان کے کمرے میں جانا ہے، مجھے ان سے ضروری بات کرنی ہے۔ تم سونا مت، میں جلدی واپس آ جاؤں گا۔ وہ اٹھتا ہوا بولا۔ نہ جانے کیوں اسے ان سب چیزوں میں بہت زیادہ انٹرسٹ تھا۔ فی الحال تو وہ بس یہی چاہتی تھی کہ زراور گھر واپس آ جائے، اور اسے تو وہ کل دوپہر کا قصہ بتانے والی تھی جب مہربان شاہ نے اس کی خاطر اپنی بیوی کی بہت ساری بے عزتی کی۔ لیکن اس وقت مکرش کو جلدی تھی، اس نے بھی اسے نہیں روکا تھا، اور وعدہ بھی کر لیا تھا کہ جب تک واپس نہیں آ جاتا وہ نہیں سوئے گی، کیونکہ وہ ابھی اسے بہت کچھ بتانا چاہتی تھی۔ دادا جان، سب کچھ ٹھیک ہے نا؟ اسے کسی چیز کی ضرورت تو نہیں؟ ویسے تو میں نے ہر چیز کا انتظام کروا دیا تھا فارم ہاؤس میں، لیکن پھر بھی اسے پہلی بار حویلی سے دور کیا ہے تو کچھ عجیب لگ رہا ہے۔ ہمیں تو لگا تھا کہ تم سو گئے، ہم نے شناور سے کہا تھا کہ تمہیں بلا دے۔ کیا ہوا؟ سب کچھ ٹھیک تو ہے نا؟ تم دونوں میں وہ پریشانی سے پوچھنے لگے تھے۔ دادا جان، میاں بیوی میں چھوٹے موٹے جھگڑے تو چلتے ہی رہتے ہیں، اتنی کوئی بڑی بات نہیں، بس چھوٹی سی بات پر مجھ سے خفا ہو گئی تھی، لیکن میں نے اسے منا لی ہے، آپ فکر نہ کریں۔ اسے تنگ مت کیا کرو، بہت معصوم ہے ہماری پوتی، اسے خوش رکھا کرو۔ وہ اسے سمجھا رہے تھے۔ آپ بے وفا ہو گئے ہیں دادا جان، جب سے آپ کی لاڈلی پوتی اس گھر میں آئی ہے، وہ شکایت کر رہا تھا، آپ اسی کے ہو کر رہ گئے ہیں۔ وہ ہماری اکلوتی پوتی ہے، بے شک ہم اس سے بے انتہا محبت کرتے ہیں، لیکن تم لوگ بھی کم نہیں ہو۔ بے شک زراور نے کسی کی زندگی برباد نہیں کی، اس نے محبت میں یہ قدم اٹھایا ہے۔ اس نے اگر کسی کے ساتھ کچھ غلط کیا بھی ہے تو اسی کے ساتھ جس سے وہ محبت کرتا ہے، اور اگر وہ خود ہی اپنے شوہر کو معاف کر کے آگے بڑھ چکی ہے تو ہم اسے سزا دینے والے بھلا کون ہو سکتے تھے؟ لیکن ہم نے پھر بھی اسے سزا دی، اپنے دل پر پتھر رکھ کر۔ تھینک یو سو مچ دادا جان، آپ پلیز فکر نہ کریں، انشاءاللہ ہم ناکامیاب نہیں ہوں گے۔ شاید آپ نے نوٹ نہیں کیا، ہم نے یہ سب کچھ صرف اپنا گھر واپس جوڑنے کے لیے کیا تھا، لیکن میں نوٹ کر رہا ہوں کہ عنایت ان سب چیزوں میں بہت زیادہ دلچسپی لے رہی ہے۔ میں نے اسے پوری بات بتا دی تھی، اور سب کچھ جاننے کے بعد وہ بھی زراور کو گھر واپس لانے میں ملزم اور امریش مدد کر رہی ہے۔ شاید آپ نے نوٹ نہیں کیا، آج کل وہ سب سے گلے ملنے لگی ہے، اور ہر کسی کے سامنے وہ جان بوجھ کر بار بار زراور کا ذکر کرتی ہے۔ دادا جان، اگر ہم یہ فیصلہ نہیں کرتے تو ہمارا گھر بکھر جاتا۔ شناور صرف عنایت کے خوف کی وجہ سے یہ گھر چھوڑ کر جا رہا تھا، صرف اسے ملزم کے ڈر سے دور کرنے کے لیے وہ اسے یہاں سے لے کر جا رہا تھا۔
اور اگر میں اس وقت سے لے کر چلا گیا تو شاید اس کو یہاں سے جانے کا کوئی فرق ہی نہیں پڑے گا، لیکن میں چاہتا ہوں کہ وہ ان رشتوں کی اہمیت کو سمجھے، ایک دوسرے کا ہونا نہ ہونا کتنا اہم ہے اسے احساس ہو۔ میں اس بات کا احساس دلانا چاہتا ہوں کہ یہاں سب لوگ اس سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ کل چاچو نے عنائش کی خاطر چاچی بیگم کی بہت بے عزتی کی ہے، کیونکہ وہ اس کے ساتھ بہت برا رویہ رکھ رہی تھی۔ چاچو نے اپنی بیٹی کے ساتھ اس طرح کے سلوک پر ایکشن لیا۔ انہوں نے چاچی بیگم کو اس بات کا احساس دلایا ہے کہ ان کی بیٹی ان کے لیے کتنی اہم ہے۔ ہمیں بدنام کرنے کی کوشش کر رہا ہے کوئی تو ہے۔ جاننا چاہتا ہوں کہ وہ شخص کون ہے۔ ہمارے ہی گھر میں کوئی ہمارا دشمن ہے اور ہمیں پتہ تک نہیں۔ ہمیں بس وہ فون مل جائے اور یہ پتہ چل جائے کہ زراور کا فون کس نے چوری کیا ہے، تو ہم یہ بھی آسانی سے پتہ لگا لیں گے کہ وہ شخص کون ہے، تو ہمارے ہی گھر میں رہ کر ہمارے خلاف کام کر رہا ہے۔ لیکن ان کے پوتے کا یہ آئیڈیا انہیں بہت پسند آیا تھا۔ مکرش دادا جان کی خواہش کے مطابق اس گھر کو جوڑنے کی اپنی کوشش کر رہا تھا۔ ان کے علاوہ گھر کا اور کوئی فرد نہیں جانتا تھا کہ زراور کو اس پلان کے مطابق ہی گھر سے نکالا گیا ہے، ورنہ اپنی شادی والی رات ہی وہ دادا جان کو سب کچھ بتا چکا تھا۔ نکاح کے 4 دن پہلے ہی اس نے دادا جان کے سامنے اپنا ہر راز کھول دیا تھا۔ لیکن جس دن سب کچھ ٹی وی چینل پر وائرل ہوا اس دن وہ پریشان ہو گئے تھے کہ اچانک ہی سب کچھ کیسے ہو گیا۔ یقیناً ان کا گھر توڑنے کے لیے سازش کی گئی تھی۔ عنائش یار، تم نے یہ شاپنگ کا پلان نہ بہت غلط وقت پر بتایا ہے، کیونکہ تمہیں پتہ تو ہے بس ابھی میری شادی ہوئی ہے اور شادی کے بعد مجھے بہت سارے کپڑے جوتے مل چکے ہیں، مجھے شاپنگ کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے، لیکن تمہارا جانا ضروری ہے۔ وہ بڑے مزے سے بول رہی تھی۔ یہ لڑکی ہر کام کتنی آسانی سے کرتی تھی، اسے دیکھ کر کوئی کہہ نہیں سکتا تھا کہ وہ اپنی زندگی میں اتنی ساری مصیبتوں کا سامنا کر کے یہاں تک آئی ہے۔ وہ جب سے یہاں آئی تھی اسے گھر میں سب سے زیادہ یہی لڑکی اچھی لگی تھی۔ یہ کہاں جانے کی تیاری ہو رہی ہے؟ شناور نے کمرے میں قدم رکھا تو اسے خود پر بڑی سی چادر لیتے ہوئے کہیں باہر جانے کی تیاری میں لگے دیکھا۔ ہم شاپنگ پر جا رہے ہیں شناور بھائی، میں اور عنایا، مجھے کچھ چیزیں خریدنی تھی۔ عنائش اسے دیکھ کر تھوڑی پریشان ہو گئی۔ ارے تم لوگ اکیلے کیسے جاؤ گی؟ آ جاؤ نیچے، میں گاڑی نکالتا ہوں، وہ ان دونوں کو دیکھتے ہوئے کہنے لگا، جس پر عنائش زیادہ پریشان ہو گئی۔ نہ جانے کیوں آج کل شناور کے ساتھ وقت گزارنا اسے بالکل اچھا نہیں لگتا تھا۔ وہ اس کا بہت خیال رکھتا تھا۔ نہیں، ہمیں آپ کے ساتھ لے کر نہیں جانا، ہم نے کچھ ضروری چیزیں لینی ہیں اور ہم نہیں چاہتے کہ آپ ہمارے ساتھ جائیں۔ عنائش کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا بہانہ بنائیں۔ لیکن میری پیاری بہنوں، کون سا آپ کے ساتھ اندر مارکیٹ تک جاؤں گا؟ آپ لوگ آرام سے شاپنگ کر کے آ جانا، میں باہر آپ کا انتظار کروں گا۔ وہ اس کا مسئلہ سمجھتے ہوئے کہنے لگا، نہیں اب جائیں گے ہی نہیں آپ، مجھے پتہ ہے سب بہانے ہیں اپنی بیگم کے ساتھ رہنے کے، میں آپ کی بیگم کو اغوا کر کے اپنے ساتھ نہیں لے کے جا رہی، تو آپ اس معاملے میں بالکل بے فکر رہیں۔ ٹھیک ہے، لے جاؤ میری بیوی کو، زراور سے ملنے اس کے گھر جا رہا ہوں۔ اس نے سرگوشی میں اسے لالچ دیا تھا۔ عنائش اس کی بلا کتنی ہی اچھی دوست کیوں نہ ہو، لیکن زرشے کی جگہ کوئی نہیں لے سکتا تھا۔ آپ میری پارٹنر کو لالچ نہ دیں، ہم بھی زراور بھائی سے اور زرشے سے ملنے جا سکتے ہیں، بلکہ ہم تو واپسی پر ان سے ہی مل کر آئیں گے۔ مائی ڈیئر پیار سے بردر، شاید آپ بھول رہے ہیں کہ میں دادا جان کی اکلوتی لاڈلی پوتی ہوں اور وہ میری کوئی بھی بات نہیں ٹال سکتے۔ اس نے بڑے مزے سے شناور کی اہمیت اس کے منہ پر مارتے ہوئے اپنی اہمیت یاد دلائی تھی۔ بے شک وہ دادا جان کا سب سے لاڈلا پوتا تھا جو اپنی ہر ایک بات منوا سکتا تھا، لیکن عنائش کی اہمیت الگ تھی، اور دادا جان اس کے سامنے بھی کتنی بار کہہ چکے تھے کہ عنائش کے ساتھ ٹھیک سے رہا کرو، اس کے ساتھ وقت گزارنے کی کوشش کیا کرو، اسے زیادہ سے زیادہ وقت دیا کرو۔ اس کے لیے سمجھنا مشکل نہ تھا کہ عنائش دادا کے لیے کتنی اہم ہے۔ وہ منہ بنا کر رہ گیا۔ چلو امریش، وہ گھر سے نکل چکے ہیں، ہمیں بھی اب نکلنا ہوگا۔ ان دونوں کی گاڑی نکلتے ہی وہ سیدھا اپنے کمرے میں آیا، لیکن یہاں امریش کے ساتھ اپنی ماں کو بیٹھے دیکھ پریشانی سے اس کے قریب آ گیا۔ کیا ہوا امریش، تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ تم مجھے صحیح نہیں لگ رہی۔ وہ بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی جبکہ ماما اس کے پاس ہی بیٹھ کے اس کا ہاتھ تھامے ہوئی تھی۔ ہاں ٹھیک نہیں ہے وہ مگزم، اور تم اتنے لاپرواہ کیسے ہو سکتے ہو؟ تمہیں اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ یہی تو حالت ہے آج کل کے بچوں کی، اپنی صحت کی بالکل فکر نہیں ہے، جب دیکھو باہر گھومنے جانا ہے۔ تمہیں تو کسی چیز سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، سب لوگ تم لوگوں کی روٹین سے پریشان ہیں، خاص کر بابا جان کہہ رہے تھے کہ تم لوگ گھر پر کیوں نہیں رہتے۔ اب میں تم لوگوں کو کسی طرح کی کوئی لاپرواہی برداشت نہیں کروں گی، اس کا خیال میں خود رکھوں گی۔ تم لوگوں کو اپنے ہونے والے بچے کی پرواہ ہو یا نہ ہو، مجھے اپنے پوتے پوتی کی بہت پرواہ ہے، اس لیے اب سے تم جہاں بھی جاؤ گے بالکل اکیلے جاؤ گے، اور یہ لڑکی 24 گھنٹے میری نگرانی میں رہے گی۔ وہ بولے جا رہی تھی جبکہ وہ دونوں خاموشی سے انہیں سن رہے تھے۔ آج ان دونوں کا جاننا بے حد ضروری تھا۔ وہ اپنی صحت کو چھوڑ کر ان لوگوں کی پرواہ کر رہی تھی، لیکن مگزم کی بات تو شاید عنایا سننے کے بارے میں سوچے گی بھی نہیں۔ وہ کیسے عنایا اسے اشارہ کر رہی تھی، لیکن آج اس ڈر کو ختم تو کرنا تھا۔ آج اسے ہر حال میں عنایا سے ملنا تھا، یہ موقع شاید اسے واپس نہ ملتا۔ اس کو یقین دلاتا وہ اکیلے باہر نکل آیا۔
واو یار، یہاں تو بہت مزے کی ڈریسنگ ہے۔ میں یہاں سے کوئی اچھی چیزیں سلیکٹ کرتی ہوں، وہ کپ ادھر سے ادھر چیزیں سلیکٹ کر رہی تھی، لیکن اس نے جو چیزیں خریدی تھیں وہ نہ ہونے کے برابر تھیں۔ یار اب بس بھی کرو، مجھے بہت زیادہ بھوک لگی ہوئی ہے، نہ جانے تم نے کتنی دیر لگانی ہے۔ وہ تیسرے فلور کی طرف جا رہی تھی جبکہ وہ بری طرح سے تھک کر اسے کہنے لگی، میرا بچہ ابھی تو تمہیں بھوک لگی ہوئی ہے، مجھے بھی نہ بالکل احساس ہی نہیں ہوا۔ تم ایسا کرو، وہ سامنے پارلر نظر آ رہا ہے، وہاں جاؤ اور لنچ آرڈر کرو، میں ساری چیزیں لے کر وہاں پہنچتی ہوں۔ ٹھیک ہے، لیکن تمہارے پاس صرف 10 منٹ ہیں، اگر 10 منٹ میں تم نہ آئی تو کھانا کھا کر واپس چلی جاؤں گی، اور پھر مجھے اپنے ساتھ چلنے کے لیے مت کہنا۔ انایا اس کے سامنے ہی والے ریسٹورنٹ میں داخل ہو چکی تھی جبکہ اس نے مکرش کو فون کیا تھا۔ مسٹر کہاں ہیں آپ کا انتظار کر رہی ہوں، لوکیشن سینڈ کر رہی ہوں، مجھے ابھی لینے کے لیے پہنچے ورنہ میں آپ سے خفا ہو جاؤں گی، بالکل بات نہیں کروں گی۔ وہ ایک ہی سانس میں اپنی بات بول گئی تھی، میں میٹنگ میں ہوں۔ مسز بیوٹیفل تم کہاں ہو؟ میں آتا ہوں اس وقت تمہیں لینے کے لیے، پہلے یہ تو بتاؤ مجھے۔ وہ کسی انداز میں کہنے لگا، میں نے لوکیشن سینڈ کر دی ہے، میں شاپنگ کرنے کے لیے آئی ہوئی تھی لیکن اب بہت دیر ہو چکی ہے، جانے کا کوئی ارادہ نہیں ہے، جلدی سے آئیں، میں آپ کا انتظار کر رہی ہوں۔ اچھا، بہت ضروری میٹنگ ہے جو اگلے 10 منٹ میں شروع ہونے والی ہے، مجھے اس کو اٹینڈ کرنا ہے، یہ بہت لازمی ہے۔ وہ پریشانی سے بتانے لگا، کیا آپ کی وہ میٹنگ مجھ سے زیادہ ضروری ہے؟ اس نے اداسی سے کہا جبکہ مکرش کا دل دھڑکنا بند ہو گیا۔ تم سے ضروری تو یہ جان بھی نہیں، تم فون رکھو، میں ابھی پہنچتا ہوں۔ وہ اسے لینے کے لیے آ چکا تھا، وہ کب سے اس کا انتظار کر رہی تھی۔ ڈرائیور کو اس نے فون واپس گھر بھیج دیا تھا کیونکہ یہ ساری پلاننگ وہ گھر سے ہی کر کے نکلی تھی۔ اس کو دیکھتے ہی وہ خوشی سے ہاتھ ہلانے لگی۔ مکرش نے اسے جلدی سے آنے کا اشارہ کیا تو وہ بھاگتے ہوئے گاڑی میں آ کر بیٹھ گئی۔ تمہیں اس طرح سے اکیلے گھر سے نہیں نکلنا چاہیے تھا، اگر تمہیں ضروری آنا تھا تو مجھے بتا دیتی۔ ارے یہ ساری باتیں میں آپ کو بعد میں بتاؤں گی، فی الحال چھوڑیں، آپ یہ بتائیں کہ مجھے کیا کھلائیں گے کیونکہ ابھی تک میں نے لنچ نہیں کیا اور مجھے اس وقت زوروں کی بھوک لگی ہوئی ہے، اور لنچ نہ کرنے کی وجہ سے میں ٹھیک سے شاپنگ تک نہیں کر پائی، اور پلیز گاڑی کسی اچھے سے ریسٹورنٹ میں روکے تاکہ میں کچھ پیٹ پوجا کر سکوں۔ اگر آپ کا ارادہ مجھے جلدی گھر چھوڑ کر واپس آفس کی طرف جانے کا ہے تو میں آپ کو پہلے بتا دیتی ہوں کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہونے والا، آپ مجھے اس وقت کہیں اچھی سی جگہ سے کھانا کھلائیں گے اور پھر ہم دونوں گھومنے کے لیے کسی پارک یا بیچ پر چلیں گے، آج کا سارا دن آپ کے نام کیا یاد کریں گے۔ اس کا ارادہ سچ میں اسے گھر چھوڑ کر واپس اپنے کام پر آنا تھا۔ آج کی یہ میٹنگ بہت ضروری تھی جو وہ اٹینڈ نہیں کر پایا تھا۔ بے شک کسی کی زندگی میں اہم ہونا اہمیت نہیں رکھتا بلکہ ساری زندگی کے لیے اہم رہنا اہمیت رکھتا تھا۔ تو حکم کریں، کہاں لے کر چلنا ہے آپ کو؟ مکرش شاہ کی ساری زندگی آپ کے نام، یہ وقت کیا چیز ہے؟ اف کتنے رومانٹک ہیں آپ، آئی لو یو، خوشی سے چہکتے ہوئے آسانی سے کہتی اسے ساکت کر گئی۔ وہ بالکل خاموش ہو گیا جبکہ اس کی خاموشی پر وہ بھی اسے دیکھنے لگی۔ وہ اتنا سیریس اچانک کیسے ہو گیا تھا، اسے سمجھ نہ آیا۔ اف دیکھیں وہ کتنا پیارا منظر ہے وہاں پہ۔ وہ کب سے بیٹھی اس کے واپس آنے کا انتظار کر رہی تھی لیکن نہ جانے وہ کہاں رہ گئی تھی، اب تک اس کی واپسی نہ ہوئی، لگتا ہے پھر سے کچھ خریدنے کے چکر میں پھنس گئی لڑکی۔ مکرش بھائی کیسی بیوی پائی ہے آپ نے جسے خود ہی نہیں پتا کہ اسے کیا خریدنا ہے۔ نصیب تو آپ کے بھائی شناور صاحب کے ہیں، انہوں نے اتنی اچھی بیوی پائی ہے کہ کچھ بھی خریدنا ہو تو پہلے ہی گھر سے لسٹ بنا کر نکلتی ہے۔ ایسے خوش نصیب لوگ دنیا میں کم ہی پائے جاتے ہیں۔ وہ شناور کی قسمت پر رشک کرتی ساتھ ہی ساتھ آئس کریم مکمل انصاف کر رہی تھی۔ اس کے چہرے کی تمام تر رونق مخزن کو اپنے سامنے دیکھ ختم ہو چکی تھی۔ وہ یہاں کیا کر رہا تھا؟ کیا وہ اس کے پیچھے یہاں تک آیا تھا؟ نہیں، وہ ایسا ہرگز نہیں کر سکتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ انایا اسے دیکھ کر اپنی زندگی کے سب سے تلخ باب کو یاد کرنے لگتی ہے، لیکن اسے یہ بھی پتا تھا کہ فی الحال وہ ان سب چیزوں کے لیے تیار نہیں ہے۔ وہ کبھی جان بوجھ کر اس کے سامنے آنے کی غلطی نہیں کر سکتا۔ تو کیا وہ انجانے میں یہاں آ کر بیٹھا تھا؟ اگر ایسا تھا تو اسے خود کو کمپوز کرنا تھا۔ اس نے جلدی سے اپنے چہرے پہ ہاتھ مارتے ہوئے سب کچھ نارمل قرار دینے کی کوشش کی تھی۔ وہ خود کو بے حد نارمل ظاہر کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اب وہ اس کوشش میں کتنی کامیاب تھی اور کتنی ناکام، یہ تو سامنے بیٹھے شخص کو ہی پتا تھا۔ شناور صاحب، آپ کی بیگم صاحبہ کہاں ہیں؟ ویسے زندگی میں پہلی بار دیکھ رہا ہوں کہ ولیمے کے اگلے ہی دن دولہا صاحب یہاں ہیں، دلہن کے پہلو میں نہیں ہیں۔ زراور نے بڑے مزے سے ویلکم کرتے ہوئے اس کے دل کو آگ لگائی تھی۔ چپ کر جا کمینے، میں تجھے فون پر بتا تو چکا ہوں کہ وہ میرے ساتھ نہیں آئی بلکہ دادا کی لاڈلی کے ساتھ نکل گئی ہے کہیں۔ اس عورت کو ذرا احساس نہیں ہے میرا، کیا اس کا شوہر لوگوں کو کیا جواب دیتا پھرے گا؟ نکل گئی شاپنگ کرنے کے لیے اور اب یقیناً کہیں بیٹھ کر آئس کریم ٹھوس رہی ہوگی، اور میں یہاں پر بادلوں کی طرح دائیں بائیں ہو رہا ہوں، کبھی دادا جان سے چپتا ہوں تو کبھی کسی اور سے، جسے دیکھو ایک ہی سوال پوچھ رہا ہے، جیسے انایا کو میں نے اپنی جیب میں ڈال کر رکھا ہو، جیسے ہی کوئی پوچھے نکال کر ان کے سامنے رکھ دوں۔ وہ غصے سے کہتا اندر آ کر صوفے پر لیٹ گیا تھا۔ تیری بیوی مجھے گو رہی ہے۔ السلام علیکم بابی جی،
آپ کو سلام نہیں کیا، اس لیے نہیں غصہ آ گیا مجھ پر؟ وہ اسے دیکھتے ہوئے بولا۔ وعلیکم السلام، وہ منہ بنا کر کہتی ہوئی کچن کی طرف چلی گئی۔ میری جان، میری بیوی کو تجھ سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، تیری زبان سے مسئلہ ہے جو کبھی خاموش نہیں رہتی، ہر وقت اس میں کھجلی رہتی ہے۔ کبھی تیری زبان سے میرے لیے خوبصورت الفاظ نکل رہے ہوتے ہیں تو کبھی عنایا کی شان میں قصیدے پڑھ رہا ہوتا ہے، اور میری بیوی یہ چیزیں برداشت نہیں ہوتی۔ تجھے پتہ ہے اس کے لیے زندگی میں 2 ہی لوگ بہت اہم ہیں، ایک میں اور ایک تیری بیوی، جن کے خلاف وہ کچھ نہیں سن سکتی۔ لیکن تیری زبان سے اگر ہم دونوں کے لیے کوئی اچھے الفاظ نکلیں گے نا تو وہ قیامت کا دن ہوگا، جب تجھے روز حساب میں جانے کے لیے سفارش کی ضرورت ہوگی۔ بیچاری بہت معصوم ہے تیری بیوی، اسے پتہ نہیں کہ تم لوگوں کی جب تک تعریف نہ ہو تب تک تم لوگوں کی عقل ٹکانے نہیں آتی۔ یہ میری مجبوری ہے، میں تم دونوں کی شان میں قصیدے پڑھتا ہوں، ورنہ تم دونوں کو جوتے لگانے چاہیے۔ وہ اسے دیکھ کر مسکرایا، جبکہ زرشے کچن سے نکلتے ہوئے پکوڑے بنا کر چائے کے ساتھ لے کے آ رہی تھی۔ ابھی شروع مت کیجیے گا۔ جیسے ہی زراور کا ہاتھ پکوڑوں کی پلیٹ کی طرف گیا وہ پہلے ہی بولی، پیاری بھابی، تم نے ثابت کر دیا کہ تم اس دنیا کی سب سے بیسٹ بھابی ہو۔ میرے دل کی آواز کیسے سنی تم نے؟ میرے اندر لاؤڈ سپیکر لگا ہے جو تمہیں میرے پکوڑے کھانے کی خواہش کا اندازہ ہو گیا؟ ابھی نہ تھوڑی دیر پہلے مجھے پکوڑوں کی خوشبو آ رہی تھی، مجھے لگا شاید میرا دل زیادہ مچل رہا ہے، اس لیے میں ان کی خوشبو کو محسوس کر رہا ہوں۔ لیکن تم کتنی اچھی ہو یار، تم ان پاگلوں میں کیسے پھنس گئی؟ تمہیں تو میری ٹیم میں ہونا چاہیے تھا۔ یو آر دی بیسٹ بھابی ان دا ورلڈ، وہ اس کی تعریف کرتے ہوئے کہہ رہا تھا، جبکہ زرشے صرف ہاں میں سر ہلاتی کچن میں چلی گئی۔ میں تم سے بہت ضروری بات کرنے والا تھا، اور اس کام میں عنائش نے میرا ساتھ دیا ہے اور وہ واپس جا چکی ہے۔ تم اس وقت صرف میرے ساتھ ہو، تم مجھ پر اعتبار کر سکتی ہو۔ دیکھو، میں تمہارے ساتھ کچھ بھی برا نہیں کرنے والا، میں صرف تم سے معافی مانگنے یہاں آیا ہوں۔ وہ جو خود کو ریلیکس کر رہی تھی اور اس ساری سچویشن میں خود کو نارمل ظاہر کر رہی تھی، اس کی ایک ہی بات نے اسے اندر تک گھبرا دیا تھا، اور وہ اس شخص کے ساتھ اکیلی یہاں موجود تھی جس نے اس کی زندگی برباد کر دی تھی۔ وہ کیسے اس شخص پر یقین کرتی؟ اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا تھا، وہ یہاں سے جانا چاہتی تھی۔ اس شخص نے ایک بار پھر سے اسے دھوکے سے یہاں بلایا ہے، اور وہ نہ صرف اسے یہاں بلایا ہے بلکہ اس نے اس سب چیزوں کی باقاعدہ پلاننگ کی ہے۔ اس میں عنائش بھی شامل تھی، اسے اس کے ساتھ نہیں آنا چاہیے تھا۔ شاید وہ جانتی تھی کہ اس شخص نے اس کے ساتھ کیا کیا تیزی سے وہاں سے جانے لگی کہ اچانک ہی ملزم نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ نہیں عنایا، تم یہاں سے اس طرح سے نہیں جا سکتی، بات مکمل کرنے کا ایک موقع تو دو مجھے، میری صفائی پیش کرنے کا ایک موقع دو، پلیز صرف ایک بات میری بات سن لو۔ میرا ہاتھ چھوڑیں ملزم شاہ، میں کچھ نہیں سننا چاہتی، اور نہ ہی میں آپ کے ساتھ ایک پل بھی رہ سکتی ہوں۔ آپ کی ہمت کیسے ہوئی مجھے اس طرح سے یہاں بلانے کی؟ وہ اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے چھڑاتی غصے سے دھکا دیتے ہوئے جانے لگی تھی، جب اچانک ہی ملزم نے ایک بار پھر سے اس کا ہاتھ تھاما۔ اس کا ہاتھ بے اختیار اٹھا اور ملزم کے گال پر چھاپ چھوڑ گیا۔ یہ عمل بالکل بے اختیار نہ تھا، اسے خود بھی پتہ نہ چلا کہ وہ کیا کر چکی ہے۔ مجھے آپ کی کوئی بات نہیں سننی، نفرت ہے مجھے آپ سے اور آپ کے اس گھٹیا طریقے سے۔ اگر آپ کو مجھ سے بات کرنی تھی تو وہاں حویلی میں سب کے سامنے کرتے۔ آپ لوگ صرف مجھے دکھ دے سکتے ہو اور کچھ بھی نہیں۔ کیا چاہیے آپ کو؟ معافی چاہیے مجھ سے؟ جائیں، میں آپ کو معاف کرتی ہوں کرنا، لیکن آپ سے دور رہتی ہوں اس لیے نہیں کہ آپ سے ڈر لگتا ہے مجھے، کیونکہ مجھے آپ سے نفرت ہے۔ اسی وجہ سے آپ نے میری آبرو نہیں لوٹی لیکن کوئی فرق نہیں چھوڑا۔ آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو معاف کرنا آسان ہے؟ نہیں ملزم شاہ، 4 سال خود کو بد کردار کہلوایا ہے میں نے، میرا دکھ آپ کبھی نہیں سمجھ سکتے، اس لیے بہتر ہوگا کہ مجھ سے دور رہیں۔ خدا کے لیے چھوڑ دیں یہ سب کچھ۔ میں خود دادا جان سے بات کرنے والی تھی کہ زراور بھائی کو گھر واپس بلا لیں، کیونکہ میں آپ کو معاف کر دیتی ہوں، لیکن اس سے پہلے آپ نے ایک بار پھر سے اپنا آپ دکھا دیا، آپ کبھی نہیں بدل سکتے۔ وہ اسے اکیلے نہیں جانے دے سکتا تھا کیونکہ یہاں پر ڈرائیور نہیں تھا، اور عنائش بھی مکرش کے ساتھ جا چکی تھی۔ ایسے میں وہ اسے کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑ سکتا تھا، چاہے وہ اسے کتنی ہی خفا کیوں نہ ہو، لیکن وہ اسے اس طرح سے چھوڑ کر تو ہرگز نہیں جا سکتا تھا، کیونکہ عنایا اس کے ساتھ کہیں بھی جانے کے لیے ہرگز راضی نہیں تھی۔ وہ باہر آیا تو عنایا کسی گاڑی کی تلاش میں نظر دہراتی نظر آ رہی تھی۔ میں تمہاری ناراضگی غصہ بہت اچھے طریقے سے سمجھتا ہوں، لیکن ذرا سوچو کہ تم یہاں سے اکیلی کیسے جاؤ گی؟ عنائش واپس گھر جا چکی ہے اور اس وقت میں تمہیں کسی ڈرائیور کے ساتھ ہرگز نہیں جانے دوں گا۔ تھوڑی ہی دیر میں اندھیرا ہو جائے گا، کم از کم تم مجھ پر اتنا یقین تو کر سکتی ہو کہ اس وقت میرے ساتھ گھر تک تو جا سکو۔ کیا میں تمہارے لیے اتنا بھی یقین ہو چکا ہوں؟ وہ اسے دیکھتے ہوئے کہنے لگا تھا، دیکھیں پلیز، میں آپ سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتی، وہ اپنے فون پر لگے ہوئے اس سے بولی تھی۔ مجھے آپ کے ساتھ نہیں جانا، سمجھے آپ؟ وہ غصے ہونے لگی۔ ہاں میں تمہارا راستہ چھوڑ رہا ہوں، لیکن تمہیں اکیلا چھوڑ کر نہیں جاؤں گا، تمہیں ہر قیمت پر میرے ساتھ چلنا ہوگا۔ میں تمہیں یہاں اکیلا تو ہرگز چھوڑ کر نہیں جا رہا، وہ اپنی ضد پر قائم تھا، جبکہ عنایا کو اس پر غصہ آ رہا تھا۔ میں نہیں جاؤں گی آپ کے ساتھ، سنا آپ نے؟ وہ مسلسل فون کان سے لگائے غصے سے بولی، لیکن نہ جانے کیا وجہ تھی کہ شناور اس کا فون ہی نہیں اٹھا رہا تھا، پتہ نہیں اسے اچانک سے کیا ہو گیا تھا۔
حد ہے، وہ کب سے فون کر رہی ہے، کم از کم فون تو اٹھا۔ تو ٹی وی دیکھنے میں بزی تھا اور ضراور اس سے کہنے لگا، تو نظر نہیں آ رہا میں فلم دیکھ رہا ہوں اور میں بہت بزی ہوں، کسی ارے گہرے سے بات نہیں کر سکتا۔ وہ غصے سے جواب دیتا پھر سے ٹی وی کی طرف متوجہ ہو گیا۔ ایک تو اور ایک تیری ناراضگیاں، کیا میں کم تھا یہ سب نخرے اٹھانے کے لیے جو اب تو نے انایا کے ساتھ بھی یہی سارے کام شروع کر دیے؟ وہ افسوس کرتے ہوئے بولا تھا، میرا دماغ خراب کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر بہت زیادہ پیاری ہے اپنی بہن تو خود بات کر لے، تجھے نہیں پتا کہ وہ کیوں فون کر رہی ہے، لیکن شناور شاید جانتا ہے، اسے نہ صرف میرا دل جلانا ہے اور کچھ بھی نہیں۔ مجھے یقین ہے کہ اس وقت بھی کسی ہوٹل میں بیٹھ کر آرام سے آئس کریم ٹھوس رہی ہوگی، یا ڈرائیور نے انہیں واپس گھر لے جانے سے انکار کر دیا ہوگا، تو ایسے میں انہیں ایک ڈرائیور کی ضرورت ہوگی۔ تیری بہن کو ایویں بس میری یاد نہیں آتی، جب آخر لیول کی کوئی مجبوری ہوتی ہے تب یاد آتی ہے، اور اب اس لڑکی کے لیے نا میری فلم خراب کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تھوڑی دیر میں اپنی شکل دکھائے گی تو جتنی باتیں کرتی ہے نا کرتی رہے۔ اسے تو اس وقت اپنے فلم سے مطلب تھا، لیکن اس بات کا اظہار اس نے شناور کے سامنے ہرگز نہیں کیا۔ اس کے شوہر کا یہ بھائی کب کس بات پر برا مان جائے وہ نہیں جانتا تھا، وہ تو بس انایا اور انائش کے آنے کا انتظار کر رہی تھی، اور پھر ان لوگوں کے لیے کچھ بنانے کچن میں آ گئی۔ وہ دونوں مارکیٹ سے آ رہی تھیں تو یقیناً ان لوگوں نے ڈنر نہیں کیا ہوگا، اور زرشے کا ارادہ تھا کہ وہ دونوں یہیں پر کھانا کھا کر جائیں۔ باہر اندھیرا ہو رہا تھا، وہ جلدی جلدی ہاتھ چلاتی ان لوگوں کے لیے اچھا سا ڈنر بنانے میں لگ گئی تھی، تو اب اسے بس ان کے آنے کا انتظار تھا۔ انایا کافی آگے نکل چکی تھی، اس لیے ملزم نے اپنی گاڑی نکالتے ہوئے اس کا پیچھا کرنا شروع کر دیا، اور نہ وہ اس وقت کسی بھی انجان ڈرائیور کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ سکتی تھی، لیکن پھر بھی وہ رکی نہیں بلکہ تیز قدم اٹھاتی آگے بڑھتی گئی، جبکہ تھوڑے فاصلے پر اسے چند لوگ نظر آئے جنہیں دیکھتے ہی اسے خوف سا محسوس ہوا۔ وہ لوگ بیٹھے کیا کر رہے تھے اس کے لیے سمجھنا مشکل نہ تھا، اس نے نشئی اور جواریوں کا سن رکھا تھا، لیکن دیکھ پہلی بار رہی تھی اور فلموں میں ان کے کرتوت بھی دیکھ چکی تھی۔ ان لوگوں نے بھی اس پر زیادہ غور نہیں کیا تھا، لیکن یہ کیا، آگے تو جنگل تھا اور اب آسمان پر بجلی بھی چمک رہی تھی، تھوڑی دیر پہلے والی روشنیاں اندھیرے میں بدل چکی تھیں، اب اسے ڈر لگ رہا تھا، وہ آگے قدم نہیں بڑھا سکتی تھی، آگے جنگل کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں تھا، اسے راستہ بھی پتہ نہیں تھا، اس نے واپس جانا بہتر سمجھا۔ جب اچانک ہلکی ہلکی بوندا باندی شروع ہو گئی، وہ تیز قدم اٹھاتی ایک بار پھر سے ان لڑکوں کے قریب سے گزرنے ہی لگی تھی۔ اوکے تو گائز اب دیں ہمیں اجازت، اللہ حافظ، ملیں گے نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔